अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व फ़ी बैतना रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। दफ़ा दुआ करते हैं तम्मिम बिल खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर के साथ कुरान करीम को इंतखा दे। नियतें दुरुस्त कर लेते हैं। नियतें हमारी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी हो जाए, ये इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे हम आखिरत कमाने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे और हम कुछ आखिरत के लिए स्कोर कर सकें। जब हम मर कर जाएं तो कुछ हो हमारे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वक्त जो भी हम लगा रहे हैं इसके एक एक लम्हे के बदले हमारे लिए आसानियां नहीं। हमारी नियतों में कुछ अभी भी ऐसी चीजें जो खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, दूर कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर दो कंडीशन आ गई। मजलूम को इजाजत है। मजलूम जो है वो क्या कर सकता है, वो कोई जाहिर के तौर पर अगर बात बुरी है तो वो उसको आगे बयान कर सकता है, क्योंकि हर शख्स खूबी और खामियों का मजमुआ है। ठीक है, यहाँ बुराई से आप जहन में आएगा ना कि कौन सी बुराई। हर शख्स खूबी और खामियों का मजमुआ है। तो जब हम किसी से कोई ताल्लुक बनाते हैं तो उसके दोनों पहलुओं के साथ उसे कबूल करना, तब ताल्लुक अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता एक बंदे से हमें फायदे ही फायदे हों और फिर उसकी मिजाज की जो नेगेटिव पहलू हैं उनका असर हमारी जिंदगी पे ना पड़े। पड़ता है, कुछ भी कर लें। आप भी कोशिश करें कि आपके जो मिजाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जो दूसरे के लिए बहुत अच्छे नहीं है, बहुत जिसे कहते हैं ना खुश कर देने वाले नहीं है, लेकिन असर तो पड़ेगा। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं। अब मियाँ साहब बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, बीवी बहुत ज्यादा सफाई पसंद नहीं है। साफ सफाई तो करती है लेकिन वो उसमें उतनी जान नहीं मारती जितना शौहर अपने कामों में सफाई में जान मारता है। तो इस पे कोई झगड़े तो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक पहलू है। तो हम सब खूबियों खामियों का मजमूआ है, नतीजा है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम दूसरे की खामियों को बुलंद आवाज में बयान करना, मतलब गीबतें करना, डिस्कशंस करना, दूसरे के नेगेटिव पहलू बताना, हत्ता के मरने वाले तक के। अगर आपने किसी की रूह कब्ज होते हुए देखी है और आपने देखा है कि उसकी जिस्म की कोई हालत बदल गई या किसी को गुस्ल दिया है और गुस्ल के दौरान आपने देखा कि फला हिस्सा ऐसा हो गया है, तो वो किसी को बयान नहीं करना चाहिए। इल्ला मन जुलिम, मगर वो जिस पर जुल्म किया गया हो। तो कोई मजलूम अगर है तो उसको हक हासिल है कि वो अपने ऊपर किए जाने वाली ज्यादतियों या मजालिम को उन लोगों तक पहुंचाए जो उसका हल निकाल सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है, आजकल देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, दो लोगों का झगड़ा है और वो अजाबुन मुहीन देते हैं, रुस्वा करने वाला, कि वो रुसवाई वाला अजाब दे रहे होते हैं एक दूसरे, पोस्ट कर रहे होते हैं बाकायदा, सारी दुनिया देखे कि ये शख्स है। सारी दुनिया ने तो मसाइल नहीं हल करने, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा मानी इसका ये होता है बद्दुआ लिए गए। दूसरे मानी कि किसी की बुराइयां, अगर कोई जुल्म आप पर कर रहा है, कोई ज्यादती कर रहा है, तो आप बद्दुआ कर सकते हैं चाहे, मगर बख्श देना चाहिए। आगे आयत में आ जाएगा, इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना कदीरा। अगर तुम नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा करो या किसी बुराई से दरगुजर करो, आगे ने किसी को माफ कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है, पूरी कुदरत रखने वाला है। इन्नल लदीना यकफुरूना बिल्लाह, हम है आयत नंबर 150 पर। जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें, और जो लोग कहते हैं कि बाज नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन बैन कोई राह निकाल लें, यकीन मानो कि ये लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने अहानत आमेज सजा तैयार कर रखी है। पैगंबरों के दरमियान आपने फर्क नहीं करना है फजीलत की बुनियाद। देखिए, एक अंसारी और एक यहूदी की डिस्कशन हो रही थी, मदीने का वाकया है ये। तो उन्होंने, जो यहूदी था उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई बहुत बड़ी फजीलत की बात, इधर से अंसारी ने भी बात की थी तो उसने जवाब में हजरत मूसा के हवाले से बात की। तो अंसारी जो था वो मुसलमान था, वो वसल्लम के हवाले से बात कर रहा था, तो उसने अब उस यहूदी को एक तमाचा गड़ दिया, चाटा लगा दिया। वो आप वसल्लम के पास आ गए दोनों, ये तो एक तरह का झगड़ा हो गया ना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی مینشن کیا کہ ہم نبیوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیں. زمین سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی، سور ثانی پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں باہر آؤں، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں. یعنی ایک طرح سے ایک فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور مزید فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کسی فضیلت کی وجہ سے ہوگا یا انہیں ایک دفعہ دنیا میں بے ہوشی ان پر طاری ہو چکی ہے موت کی. جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو دیکھنا ہے اور وہ نور آیا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو یہ فضیلتیں ہم بحث نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں کیا نظر آتا ہے؟ فضیلتوں کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر ہی بٹھا دیا. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہے. یہاں ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا پورا ثواب دے گا. اور اللہ بڑا مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواستیں کی تھی کہ ہمیں کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں. بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے بھی یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. یہ کون سا دروازہ تھا؟ فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا. ایک منٹ پلیز، یہ اسکرین پہ کچھ آپ لوگ اسکرین آگے پیچھے نہیں کر سکتے یا آپ اس پہ ہاتھ نہ چلایا کریں، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو جائے. تھوڑا سا خیال رکھیے. یہ پھر کسی نے دیکھی اس پہ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 154 پہ ہوں میں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے. یہ سارے اقوال ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں. اصحاب سب کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے، اور یہ بھی یہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، حتتن کہتے ہوئے داخل ہو. اور سب والوں کا واقعہ جن کی شکلیں بندر بنا دی گئی. یہ سزا تھی، یہ سبب بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. کبھی نیکیاں اگر دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، جاب بھی ٹھیک چل رہی ہے، یعنی پیسے بھی آ رہے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، پھر بھی دل کو سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو. ایک تو خیر شیطان ڈپریشن ڈالتا ہے، وہ بار بار اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بار بار خناس ہے نا، وہ لاتا ہے. ایک یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ خالی خالی فیل کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روٹین چیک کریں. کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا بہت بڑا، کیونکہ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل کا سکون بھی لے لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری سزائیں ہو رہی ہیں، تو کس لیے ہو رہی ہیں ساری سزائیں؟ یہ جو سزائیں ان کو دی گئی تو یہ سارے گناہ گنوائے اللہ رب العزت نے، کہ یہ نبیوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں. اور یہ آگے آ جائے حضرت مریم پہ الزام لگایا انہوں نے. تو گناہ کبھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خالی ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا غور طلب ہے کہ سب زندگی کی روٹین کے حوالے سے اپنے اس کو نوٹ کریں کہ ہم کچھ کسی حوالے سے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 56 پہ، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، یعنی سزائیں جو ان کو دی جا رہی ہیں اس کے گناہ گنوائے جا رہے ہیں اسے.
آیت نمبر 155 تھی یہ، 156 ہو گئی، 157 پہ آ جائیے. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مشبہ یعنی شبہ میں ڈال دیا گیا ہے. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما قتلوہ یقینا، یعنی کہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، اس سے دوسری چیز ایک تو ان کو سزائیں ملی، پھر انہوں نے حضرت مریم پہ زنا کا الزام لگایا، پھر ساتھ ساتھ کیوں لگایا؟ کیونکہ اپنا عقیدہ نہیں بدلنا چاہ رہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے جو پنگھوڑا تھا اسی میں گواہی دے دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلا معجزہ انہوں نے دنیا میں آتے ہی دکھا دیا تھا، اور ان کو آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے معجزے دیے گئے. تو اصل میں تو ایمان نہیں لا رہے تھے نا، ورنہ تو کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی ان پہ زنا کا الزام لگانے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی دشمنی اس حد تک بڑی ہے. یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا بطور اپنے خیالات کے کہ ہم یہ کر گزرے، لیکن کیونکہ وہ حقیقتاً نہیں ہوا تھا، کسی اور شخص کی کہتے ہیں کہ جس شخص نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. بہرحال تو ان کے دل شبوں میں پڑے رہے. وہ بندہ کہتا رہا، چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ اس بندے کو لے گئے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ رب العزت ہمارے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا گیا اس معاملے کو لے کر. لیکن یقینی بات یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے. آیت 159. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا سکے. یہ کیا ہے؟ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے، دنیا میں آئیں گے، تو پھر سب ان پر ایمان لے آئیں گے جو بچے ہوں گے اہل کتاب. جو مر گیا وہ تو مر گیا، لیکن جو اس وقت ہوں گے اہل کتاب وہ پھر سب ایمان لے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریالے سے ہیں نا، تو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے شبنم ٹپک رہی ہے. اور ہلکے سے لائٹ سے کلر کا کوئی ڈریس پہنے ہوئے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے. اور دجال کیونکہ حضرت عیسیٰ کو کاپی کرے گا نا، تو وہ بھی اپنا نقشہ کچھ ایسے ہی بتا، جبکہ اس کی ایک آنکھ ہوگی لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو کاپی کرے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے زمانے میں ہی آئیں گے. جب دجال بالکل عروج پہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. دجال جو ہے وہ ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پگھلتا ہے نا، ایسے پگھلنے لگے گا. لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ اپنی تلوار سے اس کا قلع کما کر دیں گے. اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں گے کہ وہ واپس آئیں. ٹھیک ہے. یہ ہم بھی گواہ بن گئے نا، قرآن سے تو ہمیں بھی پتہ چل گیا. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، اور ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث. اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ سب ابھی ہم نے ڈسکشن کی نا کہ گناہ، انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کہاں نقصان دے رہے ہوتے ہیں، الا یہ کہ گناہ کی وجہ سے کبھی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آپ کی دعاؤں کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آپ کے پاس ایک بڑا چمکتا ہوا کرسٹل کلیئر جگ ہے، یعنی یو وانٹ کہ وہ بالکل اس میں پانی ہونا تو آر پر نظر آئے، آپ کو لگے کہ پانی ہے ہی نہیں اس میں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اس کو بھر رہی ہیں نا، تو آپ جو ٹوٹی کھولتی ہیں نا، اس کے ساتھ مثال کے طور پر ایک اور ٹوٹی بھی ہے، اس میں سے باریک سی ایک لیئر کالے پانی کی بھی آ رہی ہے، اور آپ اس میں ڈال رہی ہیں صاف پانی. اب آپ اپنی صاف والی پانی والی ٹوٹی اور کھول دیں اور کھول دیں اور کھول دیں، کھولتی جائیں، لیکن وہ کالا پانی اس میں کہیں رہے گا. اس کرسٹل کلیئر جگ میں موجود پانی کو اتنا کلیئر نہیں ہونے دے گا کہ آر پار آپ کو ایسا لگے جگ خالی ہے، اس میں کوئی پانی نہیں. یہی مثال نیکی اور گناہ. آپ نیکی اپنی زندگی میں ڈالتی جائیں، اچھی بات ہے. فرق تو اس پانی بڑھانے سے پڑے گا. اس جو ٹوٹی صاف پانی والی زیادہ کھلی جائے گی تو obviously اس پانی کی کلیئرنس پہ فرق تو پڑے گا، لیکن اصل فرق کب پڑے گا؟ جب وہ کالا پانی جہاں سے آ رہا ہے وہ ٹوٹی بنتی جائے. ہماری زندگیوں میں بھی اصل فرق واقعی جب پڑنا ہوتا ہے جب ہم گناہ چھوڑیں. بہت ساری نیکیاں کرنا اور کوئی
ایسا گناہ ہے جو چپکا ہوا ہے مستقل آپ کے ساتھ، آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دینا. یہ والا عمل زیادہ مضبوط ہے، زیادہ تبدیلی لانے والا ہے، جس میں آپ کوئی گناہ چھوڑ دیں. چھوٹے بچوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ آپ نے ان سے موبائل لینا ہے تو آپ کو ان کو کوئی مصروفیت دینی پڑے گی. گناہ آپ نے ان سے چھڑوانا ہے تو آپ پہلے نیکی کا انتظام کریں پھر گناہ چھڑوائیں. سمپل سی بات ہے نا. وہ بچہ بیٹھے گا تو نہیں ہوگا مجھے تو کچھ کرنا ہے. ہم میچیور ہیں. ہمارے لیے کیا ہے کہ پہلے ہم موبائل چھوڑیں اور پھر ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ وقت ہی وقت ہے تو پھر ہم اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ایک گناہ چھوڑ کے دوسرا گناہ تو نہیں اختیار کرتے، ورنہ تو پھر بچوں میں اور ہم میں کیا فرق پڑے گا. تو اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے گناہ نکالنا ہے. غیبت کی عادت ہے اس کو نکالیں، کیونکہ آپ نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، ادھر غیبت حسد کر رہی ہیں. حسد تو آپ 4 نوافل پڑھتی تھی، آپ نے کہا نہیں میں 8 پڑھا کروں گی اب سے. 8 نوافل پڑھ رہی ہیں، ساتھ میں حسد بھی چل رہی ہے، تو وہ تو 8 نوافل کو جلا جلو کے برابر کر دے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ساری چیزیں ہم ان آیات میں، آج جو شروع ابتدائی آیات ہیں اس پارے کی، اس میں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ بندے میں برائی ہے. لا یحب اللہ سے پسند ہوا کہ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ آپ دوسروں کی برائیوں کو اچھالو، لوگوں کو بتاؤ. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. تو یہ پھر یہ بنی اسرائیل کے یہ یہودی ہیں، ان کی گناہ آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ تو بیوی مریم کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اور پھر یہ سب کیا ہے، بوجہ یہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے گناہ کو کھینچ کر رہا ہے. نیکیاں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پانی والی مثال دی وہ اس سینس میں فائدہ دیتی ہیں اگر آپ نیکیوں کو بڑھائیں اپنی زندگی میں کہ نیکی نیکی کو کھینچ کے لائیں تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ کا گناہ چھوٹ جائے. وہ ایک لمبا طریقہ. چھوٹا طریقہ یہی ہے کہ اصل تقوی یہی ہے جو تزکیہ جسے ہم کہتے ہیں، گناہ نکال کے نیکی ڈال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 162 پہ آ جائیے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم، یہودیوں میں سے بھی اور عام لوگوں میں سے بھی، اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ ہے جنہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جمتا کون ہے؟ راسخون فی العلم. رسخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیوار میں کیل ٹھوک دینا. تو جو راسخ ہو جائے گا اپنے عمل میں، اور عمل میں ہم کیسے راسخ ہو سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن سے چپکے رہیں. یہ بات اگر آپ مجھے کہیں گی تو میں آپ کو لکھ کے دے کر اپنے سائن کر سکتی ہوں نیچے. آپ قرآن سے جڑ کر جو زندگی گزاریں گی اس میں نیکیوں کی کیفیت، تعداد تو بات کی بات ہے، کیفیت نماز ہے تو کیسی ہے، روزہ ہے تو کیسا ہے، تہجد ہے تو کیسی ہے. جو کیفیت ہے نیکیوں کی ان میں بہت فرق ہوگا، تعداد میں بھی فرق ہوگا. جو قرآن سے دور رہ کر آپ زندگی گزاریں گے اس میں نیکیوں کی کیفیت میں بہت فرق. جو دل کا کنیکشن بنتا ہے نا اللہ سے، وہ قرآن کے ساتھ بنتا ہے. تو راسخ ہو جائیں، قرآن کے ساتھ چپکے رہیں. تو راسخون العلم، اصل میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مضبوط علم والے، تو علم کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں جو راسخ ہو جائیں، اپنے آپ کو چپکا دیں اس کے ساتھ، زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، آیت نمبر 163. یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی. اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف علیہ السلام. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. یہ پیغمبروں کے بعد نام بتائے، لگ بھگ 20 پیغمبروں کے نام یہاں ہمیں ملتے ہیں قرآن میں، اور 100 ہیں غالباً جو حدیث میں ہمیں ملتے ہیں. یا بہرحال ڈیجٹس اور نام یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے میرے لیے، اللہ میرے لیے آسانی کرے. تو ویسے ہمیں 1,24,000 کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے. تو ہم اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، میں نے بہت سے پیغمبر بھیجے، کسی کے بارے میں آپ کو بتایا، کسی کے بارے میں نہیں بتایا. ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا اچھا رشیا میں کیوں نہیں پیغمبر آ گئے؟ سارے یہ حجاز میں اور فلسطین میں، یہ مڈل ایسٹ میں کیوں آئے سارے پیغمبر؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمارا قریب کا زمانہ جو ہے، کیونکہ یہ عرب اب حامل قرآن بننی تھی، آخری کتاب کی حامل بننی تھی، تو عربیوں میں ہی پاس پیغمبر ہیں سارے. ٹھیک ہے. اللہ نے تو بہت سے پیغمبر بھیجے، ہر جگہ بھیجے ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. وہی بات آ گئی کہ اللہ نے سارے پیغمبر سے بارے میں نہیں بتایا. لیکن وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے تکلیما. تکلیما کا یہ ظرف ہے، مطلب
ویسے بات کرنا جیسے بات کی جاتی ہے. یہ مفعول ہے. ایک مفعول کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کلمہ کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ کلمہ بات کی ہے جیسے بات کی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یا میں نے مشابہت نہیں ہے، اصلی بات کرنا، اصل بات کرنا. تبھی تو ان کے اندر خواہش ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کو دیکھنا تھی. آپ جس سے بات کر رہے ہیں اور جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیسے خواہش نہیں آئے گی کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے. آیت 165. اور ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے. تو رسول مبشرین بھی ہوتے ہیں، وہ منذرین بھی ہوتے ہیں. خوشخبریاں دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں کہ آگے جنت ہے، یہ عمل کرو گے یہ ملے گا. اور منذرین انتباہ کرنے والے، متنبہ کرنے والے، مطلب آپ کو وارن کرنے والے کہ یہ مت کرو ورنہ یہ نقصان اٹھاؤ گے. آیت 166. جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا. کافر اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ کوئی ان کی خلاصی نہیں ہے بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اگر تم کافر ہوگے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے. تو علم آنے کے بعد، چیزیں سامنے کھل جانے کے بعد، اگر میں اور آپ عمل نہیں کرتے تو ہم کس کو نقصان دیں گے؟ کل بھی ہم نے یہ جو ہے ڈسکس کیا تھا پچھلے پارے کے ترجمے میں. بندہ اپنے آپ کو انسان نقصان دیتا ہے. کیا ہم اللہ کے حوالے سے کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم اپنے حوالے سے یقیناً نفع نقصان کے مالک ہیں. تو جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا پھر ثمر دیکھتے ہیں، اور دنیا میں نہیں دیکھتے تو آخرت میں دیکھتے ہیں. زیادہ کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے نا، تو زیادہ گناہوں کی بدہضمی جو ہے وہ ہم نے آخرت میں دیکھنی ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جسے مریم کی طرف ڈال دیا گیا تھا. یہ کب ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا تھا بی بی مریم پہ، اور اللہ کی طرف سے کن ہوا اور وہ پریگننٹ ہو گئی، فیکون. اور اس کے پاس کی روح ہے. اور یہ اللہ نے اپنے آپ سے تشبیہ دے رہے ہیں ان کو، کس سے؟ کہ وروح من، یعنی اللہ کی پھونک. روح کہتے ہیں جیسے ہم حضرت آدم علیہ کو بھی یہ عزت دی گئی نا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنے پاس سے روح پھونکی. تو روح من کہ اللہ کی پھونک میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کو حاصل ہے فضیلت اس سینس میں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے لیے بھی آ رہا ہے وروح من، اور حضرت آدم کے لیے بھی یہ الفاظ ابھی آگے آ جائیں گے. فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ. تو اللہ پر ایمان لیا اور اس کے رسول پر ایمان لیا، اور دیکھو یہ نہ کہو کہ تین ہے. تین کون ہے؟ یعنی تین خدا یہ کہتے تھے کرسچنز جو ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیا؟ ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک مریم. ایک ان کا کانسیپٹ یہ ہے، ٹرینٹی جسے کہتے ہیں. آپ آج بھی سنیں گے ٹرینٹی کوئی چیز ہے. اور دوسرے جو گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایک اللہ خدا ہے، ایک حضرت عیسیٰ خدا ہے، اور ایک روح القدس ہے. حضرت جبرائیل امین کو خدا مانتے ہیں. اگر آپ کا کسی چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں انہوں نے بت فرشتوں کے بھی بنائے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں. تو بی بی مریم کا بھی بت نظر آئے گا آپ کو، حضرت عیسیٰ کا بھی. تو بت تو خیر آپ موویز وغیرہ میں بھی بارہا دیکھا ہوگا. اور حضرت جبرائیل کے بھی بت بنے ہوئے ہوتے ہیں. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت تو ایک ہے. یہ تین کیا کہہ رہے ہو؟ سبحانہ، اللہ رب العزت تو پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تو سب کچھ جو آسمانوں میں زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ رب العزت کافی ہے، کارساز ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں تو کوئی عاریہ تکبر اور نہیں ہے. یعنی وہ تو شوق سے اللہ کا بندہ ہونا چاہتے ہیں، تو اور تم زبردستی انہیں اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو.
ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، یعنی مقرب فرشتوں کو بھی یہ نہیں ہے کہ انہیں بھی، کیونکہ حضرت جبرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں نا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تو ان کو بھی کہتے تھے، تو اللہ رب العزت ہمارے انہیں تو کوئی شوق نہیں ہے، جن کو تم خدا بنا رہے ہو انہیں خود تو کوئی خدا بننے کا شوق نہیں ہے۔ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ جن لوگوں نے استنکفوا واستکبروا، جنہوں نے آر اختیار کی، ایک رک جائیں ذرا، ایک لفظ جو ہے اس کا آر سمجھا، ٹھیک ہے، بیزار ہوئے، استنکفو کا مطلب، ٹھیک ہے جی، جو بیزار ہوئے اور جنہوں نے تکبر کیا، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب دے گا، المناک عذاب دے گا، وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی اور حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ تو اس میں جو تکبر آ رہا ہے نا بار بار، یہ کیوں آ رہا ہے؟ مطلب یہ اس لیے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ تکبر کر رہے ہیں یہود کے انکار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتنا پھر حضرت عیسیٰ کو اوپر کیا کیونکہ یہودی نہیں مانتے، یہودی ان سے پہلے کے تھے نا، تو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، ان کا تکبر تھا، انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے اتنا بلند کیا حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر بٹھا۔ اب بالکل سیم رویہ آپ ہمارا دیکھیں، کیونکہ باقی پچھلے جو یہ یہود اور نصارہ، کرسچن، جیوز، یہ باقی تو ان کو بھی شامل کر لیں جو ہمارے پڑوسی ملک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان کی اتنی تقدیس کی کہ بھائی ان کو بھی اللہ کے برابر بٹھا دیا۔ نور من نور اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، درود شریف بنائے ہوئے، اللہ اکبر استغفر اللہ، کہاں سے آ گئی یہ درود؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا۔ تو یہ اصل میں ایک طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے اور لمٹس میں رہنا ہے۔ ہم نے پچھلی قوموں کو اس طرح سے فالو نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے ڈیٹیل میں ان کے واقعات ہمیں جو بتا رہے ہیں، وہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ یہ غلطیاں ہم دوبارہ سے ہم نہ کریں جو انہوں نے کی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، آیت نمبر 174، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتارا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ سند کیا ہے؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ الیکم نورم مبینہ، تمہاری طرف نور اتارا ہے۔ اب اسی سے وہ دلیل نکالتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں یہ آئی ہے، یہاں انزلنا الیکم نورم مبینہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جبکہ قرآن کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تمام ہی الہامی کتابوں کو جو اللہ نے آسمان سے اتاری نور کا، یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی کتابوں کو نور کہتے ہیں، روشنی تو بنتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کس کو پکڑ لیا؟ جو قرآن ان پر نازل ہوا۔ وَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ رب العزت ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ رحمت کیا ہے؟ یعنی جنت، وفضل، اور فضل زیادہ دے گا۔ رحمت جو فضل کیا ہوتا ہے؟ جو اور زیادہ ہو۔ فضل دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا، فضیلت کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک نارمل آپ کا حق تھا، اس سے زیادہ مل گیا، وہ فضیلت مل گئی کسی کو۔ تو جنت کے بعد فضیلت کیا ہے؟ تو مراد اس سے اللہ کا دیدار۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی جنتیوں کو، جنت مل گئی تو نعمت پہ فل اسٹاپ لگنا چاہیے، اس سے بڑی کیا جنت ہے؟ نہیں، وہ فضل ملے گا۔ تو فضل یہاں پہ کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کے کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ وہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے اپنی طرف کس طرح سے؟ سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کلالہ کیا ہے؟ جس کا اوپر نیچے کوئی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں، ٹھیک ہے، صرف جس کے بہن بھائیوں سے کلالہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا اس شخص کا جو کلالہ مرتا ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو، اور بہن مر جاتی ہے کلالہ تو بھائی اس کا پورا وارث ہو جائے گا۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، یعنی جو بندہ کلالہ مر رہا ہے اس کی 2 بہنیں تو 1/3، دونوں بہنوں 2/3 مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہیں، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ یہاں پہ وہی والا فارمولا لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ المائدہ شروع کریں گے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کرو اپنے عہد و پیما، یعنی عقود عقد سے، عقد گرہ سے، اگر کوئی گرہ لگا لو، کوئی کسی سے پرومس کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اس چیز میں بس خیال رکھیں کسی سے کمٹمنٹ کم سے کم کریں، کسی سے مت کہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں گی، کسی سے مت کہیں کہ اچھا ہم انشاءاللہ کہہ کے، جو نہیں کرنا ہوتا تو ہم انشاءاللہ کہہ کے کر دیتے ہیں، کہتا آپ آئیے گا تو ہم کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کمٹمنٹس لوگوں سے کم کریں، بچوں سے کم کریں، آپ کو پارک لے جائیں گے، آپ کو آئس کریم دلا دیں گے، صرف وہ عقود لگائیں جسے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ احتیاط والی بات ہے۔ حلال کر دیے گئے ہیں تمہیں چوپائے مویشیوں میں سے، مگر سوائے اس کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حلال کرنے والے ہیں شکار کو، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو جبکہ تم حالت حرام میں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ابھی کچھ حلال حرام کی ڈیٹیل پہلے آ چکی ہے، لیکن کچھ چوپائے ایسے ہیں جو حلال ہوتے ہوئے بھی ہم پہ حرام ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابھی آگے ان کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر تم حالت حرام میں ہو تو شکار نہیں کرنا۔ حالت حرام میں شکار منع ہے، یعنی جس کام کے لیے نکلے ہو، اب عمرے یا حج کے لیے نکلے ہو تو وہی کرنا ہے۔ لبیک کہہ دیا، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہو تو سارا دھیان وہی دو۔ اور دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ ہماری طرح سفر نہیں تھا نا، وہ تو انہوں نے گزرنا ہے تو کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، کہ تو 2-2 3-3 دن کے سفر ہے، 4-4 دن کے سفر ہے، 5-5 دن کے سفر ہے، عمرے کے سفر، تو راستے میں کھانے کے لیے بھی چاہیے، چلو تھوڑی تفریح بھی کر لیں، ہے نا؟ تو موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مکمل امن، پیس۔ احرام میں آ گئے، باپ نے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں دینا، ولا رفسا ولا فسوقا ولا جدال، قرآن میں سورۃ البقرہ میں غالباً یہ پڑھتے ہیں، تو اب جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہ اڑاؤ، بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کا۔ کون سے مہینے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، ولا الحج اور رجب، ولا الہدیہ ولا القلائد، نہ قربانی کے جانوروں کو، نہ پٹے والوں کو، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم، اور نہ قصد کرنے والوں کو جو کہ خانہ کعبہ کا قصد کر رہے ہیں، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اس کی رضامندی تلاش کر رہے ہوں۔ یعنی کیا مراد ہے؟ جو جانور ہوتے تھے نا خاص، جو عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ ان کے گلے میں نا نشانی کے طور پہ پٹا ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ حرم جا کے جانور قربان ہونے والا۔ تو اب دوسرے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پہ راستے میں مسافروں پہ حملہ کیا، لوٹ مار کر لی، یہ تھا ان کا کلچر، ہے نا؟ پہلے کوئی پولیس اور فوج تو نہیں بنی گی، تو بعد میں بنی ہے، بہت بعد میں جا کے بنی ہے کہیں، تو جبکہ حضرت عمر نے پھر یہ فوجی نظام ایک باقاعدہ بنایا، حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں کیا، لیکن بہرحال اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو یہ ان کو ہدایت دے دی گئی مسلمانوں کو کہ، اور ویسے بھی بتا دیا گیا کہ یہ سارے کام نہیں کرتے، جانوروں کو نقصان پہنچانا اگر حرم، اس کا وہ خیال بھی کرتے تھے، بہرحال خاص کر کے قریش کے قافلوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم کو آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعددو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ غزوہ حدیبیہ کے لیے 1400 مسلمان عمرے کی نیت سے مکہ آئے تھے، جنہیں کفار نے روک لیا تھا، پھر وہاں پہ بیت رضوان لی گئی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو ایک طرح سے مسلمانوں کے پاس تو ایک ریزن تھی، وہ جھگڑا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ آمادہ کر دے کہ ان تعتدو، تم کسی کے ساتھ کیا کرنے لگو؟ زیادتی کرنے لگو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، اگر آپ اس کے ساتھ حصہ ڈال سکتی ہیں تو ڈال دیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسم اور عدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر کیا نہیں کرنا؟ ان پر آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کسی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کسی کو تو وہ حصے دار نہ بن جائیں، روک نہیں سکتے تو کنی کترا جائیں، ویسے تو روکیں اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اپنا نفس کا پتہ ہے کہ میں تو خود نفس میں کہیں کیچڑ میں لپٹی ہوئی ہوں اور میں نہیں کر سکتی اس وقت یہ، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ میں مشغول نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب یہ چوپائے ہیں، حلال جانور ہیں، ان میں سے اب یہ کب حرام ہو جائیں گے؟ یہ ڈیٹیل آ رہی ہے۔
حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور گوشت اور خنزیر اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے. یہ 4 چیزیں ہمیں پہلے پتہ ہیں, ٹھیک ہے نا. والمنخنقۃ, اب ایسا جانور جو حلال ہے, بکری ہے, اونٹے, گائے, لیکن گلا گھٹ کر مرنے والی, یہ حرام ہو گئی. والموقوذۃ, اور چوٹ کھا کر مرنے والی, یعنی سخت چوٹ لگی, گولی لگ گئی. والمتردیۃ, بلندی سے گر کر مرنے والی, کوئی بکری تھی پہاڑ پہ سے کہیں سڑک پہ سے, مطلب مر گئی گر کر. والنطیحۃ, اور جو ٹکر کھا کر مرنے والے, آپس میں 2 جانور لڑ رہے تھے, مر گئے, تو اب آپ گوشت نہیں کھا سکتے, مسلمان نہیں کھا سکتا اس کا گوشت. کیوں نہیں کھا سکتا؟ ایک بات ہے, 2 کنڈیشنز تھی نا, ایک وہ جس کا خون اچھے سے بہ جائے اور جسے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے کر حلال کیا گیا, یہ 2 کنڈیشن ہے حلال کے لیے, تو وہ دونوں اس میں پوری نہیں ہو رہی نا, ٹھیک ہے نا. وما اکل السبع, اور جو کھا جائیں درندے, جانوروں نے چیڑ پھاڑ کر کے کھا لیا, وہ چھوڑ کر چلے گئے اور آپ جا کے آپ نہیں کھا سکتے. الا ما زکیتم, مگر جو ذبح کر لیا تم. تو اگر مرنے سے پہلے پہلے ان سارے جانوروں, یہ سارے جانور ہیں نا, 5 6 7 8 9 کی کیٹیگری میں آ رہے, اوپر 4 والے تو ہمارے ہمیں بتائیں وہ الگ کیٹیگری, اس کے بعد 5 6 7 8 9 جتنے میں نے پڑھے, ان میں سے اگر جیسے بکری اوپر سے گری ہے, ابھی اس کی سانس چل رہی ہے, تو اب اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیں, وہ زندہ ہے نا, تو وہ اپنے جسم سے طاقت مار کے خون نکال دے گی. جانور نے چیڑ پھاڑ کر کے کھایا, لیکن ابھی جانور زندہ ہے, تو آپ اس کے گلے پہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دیں, یعنی وہ زندہ ہے, مرنے والی شرط تو پھر ختم ہوگی نا. وما ذبیح علی النصب, اور جو آستانوں پر ذبح کیا ہوا, یعنی بتوں پر چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور تم قسمت کا حال معلوم کرو, یہ بھی منع ہے. یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس سے مایوس ہو گئے؟ من دینکم, تمہارے دین سے. فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو, اور میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت. کون سی نعمت؟ اللہ کے دین کی نعمت. اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو. یعنی ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ قرآن, یہ جب ترتیب نزولی ہے جو قرآن نازل ہوا, کہ سب سے آخری آیت یہ ہے جو نازل ہوئی. بہرحال اس میں اختلاف ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ, تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے بھوک کی وجہ سے, اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے نہ کھائے, تو وہ یہ چیزیں پھر کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے. فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 4, یسألونک ماذا احل لہم, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے حلال کی کر دی گئی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں, اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو. تم شکار کی تعلیم دینے والے ہو, تم ان جانوروں کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ رب العزت نے تم کو سکھایا, تو اس میں سے کھاؤ جو وہ روک لیں تم پر, اور ذکر کرو اللہ کا نام ان پر, اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ سری جلد لینے والا ہے حساب. مراد کیا ہے کہ جو پاک چیزیں وہ سب حلال ہیں, ٹھیک ہے. اب جو جوارے ہوتے ہیں شکاری جانور, جیسے کوئی کتا ہے, کوئی باز ہے, اس کو آپ نے ٹرین کیا, یہ بتانا تعلمونہن, تم ان کو سکھاتے ہو, مما علمکم اللہ. تو آپ نے شکاری کتے سے سپوز خرگوش پکڑوانے, یا آپ نے بکری پکڑوانی ہے چھوٹی کوئی, تو آپ جب اس کو چھوڑیں گے نا شکاری کتے کو, تو آپ وہ بسم اللہ اکبر والی بات پوری کریں گے, بسم اللہ کہہ کے اس کو چھوڑیں, آپ نے اللہ کا نام لے لیا. اب وہ ٹرین ہوا ہوا کہ وہ خود کھائے گا نہیں, وہ پکڑ کے آپ کے پاس لائے گا. اب اس نے کیا کیا, وہ جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا, اب اس کے دانت تو اس میں لگ گئے نا, تو اب آپ کے لیے بہرحال وہ حلال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑتے وقت بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا ہے, جیسے ذبح کرتے وقت کرتے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات, آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں, اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب تمہارے لیے حلال ہے. تو جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. امپورٹنٹ بات, ہم ذبح کرتے ہیں وہ تو ہم کھا لیتے ہیں. اب ہم کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں یہودی اور نصرانی ہے, تو اگر وہ ان 2 شرائط کو پورا کریں, اس میں 2 رائے موجود ہے. دیکھیں, اب تو بے ہوش کر کے جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے نا, لیکن لوگ سائنس نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ بہتر ہے. وہ ذبح کر کے جانور کو الٹا لٹکا دے, وہ چین پوری چل رہی ہوتی ہے, پورا گوشت پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, مشینیں لگی ہوتی ہیں, ایک مشین کھال کھینچ رہی ہے, ایک مشین بیچ میں سے اس کو دو کر کے کاٹ رہی ہے. بہرحال وہ خون پورا نکال دیتے ہیں. اگر اس کنڈیشن میں بھی اگر وہ پڑھتے ہیں کیا, اللہ کا نام بھی لے لیں ذبح کرتے وقت, ٹھیک ہے نا, خون بھی نکال دیا, نام بھی لے لیا, کیونکہ گائیں آتی ہے اور گائیں آ کے ایک مشین ہوتی ہے, اس میں پھنس جاتی ہے, وہ مشین پوری گول گھوم جاتی ہے, تو گائیں الٹی ہو جاتی ہے, گلا اوپر ہو جاتا ہے اس کا, پھر وہ اس کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے, اس کو مشین ریلیز کر دیتی ہے, اس کے پیر ہک میں پھنسا دیتے ہیں, اور گائیں الٹی لٹک جاتی ہے. تو یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ خون وہ پورا نکال رہے ہیں. اگر وہ اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں, یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں, تو ذبیحہ حلال ہوگا. اب اس میں دوسری رائے بھی موجود ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, تو بس حلال ہے, پھر وہ چاہے جیسے بھی ذبح کرے, ٹھیک ہے. یہ دونوں رائے موجود ہے.
اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، یعنی یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اللہ یہ کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی غلط کھانا نہ ہو، حرام کھانا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی کتاب فالو نہیں کر رہے نا، وہ شراب بھی پی رہے ہیں، خنزیر بھی کھا رہے ہیں، جبکہ دونوں چیزیں ان کی کتاب میں بھی حرام ہے۔ اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو یہ عورتیں بھی حلال ہو گئی، یعنی یہودی اور کرسچنس جو ہیں ان کی لڑکیوں سے شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ من قبلکم، تم اچھا اذا آتیتموہن اجورہن، کرنا کیا ہے، تم نے ان کو مہر دینے، شادی کی شرط جہاں کہیں شادی کا تذکرہ آتا ہے فوراً آ جاتا ہے کہ مہر دینا ہے، اور تمہاری نیت کیا ہو کہ تم قید میں لانے والے ہو، زنا کرنے والے نہ ہو، اور نہ بنانے والے ہو چھپے دوست، خفیہ نکاح منع ہے، متخذی اقدان، خفیہ نکاح نہیں کرتے پھرنا، نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو کوئی کفر کرے گا زبان سے کرے یا عمل سے کرے تو وہ کیا ہوگا، اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ وضو کا طریقہ آ رہا ہے حدث اصغر کے لیے، جب چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے تو طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، پانی سے طہارت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہنیوں تک، کہنیاں شامل ہیں، کہنیاں بھی دھوئی جائیں گی، کہنیوں کے پیچھے ذرا اسکن جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، وہاں پہ پانی صحیح سے نہیں پہنچتا، تو خاص کر کے کوہنیوں پہ اور ایڑیوں پہ خیال رکھا کریں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ ہے لام کے اوپر زبر ہے تو پیچھے یہ فَغْسِلُوا سے مل رہا ہے، تو مسح کے ساتھ رہا ہے لیکن مل رہا ہے فَغْسِلُوا سے، یعنی دھونے ہیں پاؤں بھی، اور کہاں تک، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ تو یہ فرائض ہیں وضو کے، یہ اتنے حصے آپ نے لازم دھونے۔ منہ کے اندر فَغْسِلُوا وُجُوهَكُم میں ناک اور کلی بھی شامل ہے، ناک کے اندر پانی اور کلی بھی، یہ اسی میں شامل ہے، مینشن نہیں ہوا ہوا۔ تو منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، ٹخنوں تک پیر دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ سر میں کان شامل ہے، کانوں کا بھی مسح ہوگا، جو یہاں ویسے مینشن نہیں ہوا لیکن کان سر کا حصہ ہے۔ یہ ایک فرائض ہیں، ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے گی، ترتیب بھی آپ کی بائی مسٹیک اوپر نیچے ہو گئی، وضو ہو جائے گا۔ کوئی چیز آپ دھونا بھول گئے، آپ کونیے تک ہاتھ دھونا بھول گئی تھی، یا باہر آئی واش روم سے، آپ نے کہا ارے میں تو ہاتھ ہی نہیں دھوئے، تو پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جا کے کونی تک ہاتھ دھو لیں، کوئی بھی وضو رہ جاتا ہے تو اس کو دھو لیں واپس، اللہ یہ کہ آپ باہر آ گئی، پیر دھونا بھول گئی، چل پھر بھی لیے تھوڑا سا، لیکن اگر آپ کے باقی حصے ابھی گیلے ہیں، ہاتھ گیلے ہیں، منہ گیلا ہے، تو آپ جا کے اپنے پیر دھو لیں، پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب اتنی دیر ہو گئی کہ خشک ہو گئے اور پھر اب آپ کو یاد آتا ہے میں نے تو پیر ہی نہیں دھوئے تھے، تو پھر آپ جا کے پھر دوبارہ دوسرا وضو کریں گے۔ یہ ایک فقہی پہلو ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یا قرآن میں یہ فقہی یہاں پہ بیان نہیں ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اب یہ حدث اکبر آ گئی، بڑی ناپاکی کے لیے کیا کرنا ہے، جب آپ کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، حیض ہو یا جنابت ہو، تو اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکی اختیار کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے آئے، یا پھر دوباری حدث اصغر آ گئی کہ واش روم سے آپ ہو کر آتے ہی، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی حالت جنابت میں ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، طیباً میں پاک، حلال اور پسندیدہ، ہڈی سے آپ تیمم، سوری ہڈی سے تو استنجا کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں مٹی پاک ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گارڈن سے مٹی اٹھا لیتے ہیں کسی مریض کے لیے، اس میں گارڈن میں بلیاں وغیرہ بڑی آتی ہیں کثرت سے، مٹی کو سونگ لیں پاک ہے یا نہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ وضو نہیں کر پاتے تو دیکھیں کہیں گرد لگی ہے، اس گرد پہ اپنا ہاتھ پھرا لیں، وہ گرد بھی کافی ہو جائے گی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، یہ دوبارہ آ رہی ہے اس کی آیت، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، یعنی وہ ڈسٹ یا گرد اپنے ہاتھوں پہ لے کے ہاتھوں کو جھاڑ دینا ہے، اور اسے اپنے ہاتھوں پہ اور صرف چہرے پہ پھیر لیں۔ چہرہ کہاں ہے، کوہنی، تھوڑی کے نیچے جو ہمارا تھوڑا سا چن ہوتی ہے نا، نیچے جو گوشت ہے جہاں پہ داڑھی ہوتی ہے مردوں کی، وہ بھی جگہ چہرے میں شامل ہے، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک چوڑائی بھی شامل ہے، اور اوپر جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے تک، یعنی اچھا سا ہاتھ پھیریں، کنجوسی نہ کریں ہاتھ پھیرنے میں، وضو میں بھی اور تیمم میں بھی۔ اللہ رب العزت تم سے اللہ نہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من الحرج، اللہ رب العزت تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت۔ کیوں بات ہو رہی ہے یہاں؟ اس لیے کہ یہ اس کی امتیازی خصوصیت ہے، طہارت دین اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے، پاکیزگی، روح کی پاکیزگی اور بدن کی پاکیزگی، باطنی اور ظاہری دونوں پاکیزگی اللہ رب العزت پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اتنی آسانی کر دی کہ تیمم کر لو، آپ کو ایک فیلنگ آئے گی کہ ہاں میں پاک ہو گئی، یعنی آپ اندرونی طور پر، باطنی طور پر پاک فیل کریں گے، ورنہ وہ مٹی آپ نے اب لگائی ہے اصول، تو دیکھیں تو اصل میں کیا کر رہا ہے اللہ، آپ کی فیلنگز کو بھی چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کیا محسوس کریں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ رب العزت کی نعمت
تم پر، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ نعمت کون سی؟ اسلام کی نعمت، اور اس کی پختہ ارادہ اور اس پختہ عہد کو، کون سا؟ میثاق، عہد الست، جو ہم نے اللہ رب العزت سے تمام روحوں نے آسمانوں پر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، تو جتنی روحوں نے دنیا میں آنا ہے تو ان سب نے کہا قالو بلا یا ربنا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد ہم میں سے ہر ایک کر کے آیا، ہم کیوں بھول گئے؟ اچھا، کیونکہ اگر ہمیں یاد رہتا تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے ہماری دنیا میں؟ آزمائش کے لیے ہم وہ بھول چکے ہیں، یہی ہماری آزمائش ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہے؟ کیا یہ ہے سائنس کے یا فطرت کے خلاف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھی، جب آپ دنیا میں نہیں آئی تھی، تب آپ اپنی ماں کا غم بھی محسوس کرتی تھی، خوشی بھی محسوس کرتی تھی، آپ نے خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں، آپ اندر ہنسی بھی ہیں، آپ نے برے منہ بھی بنائے، کہ آپ کو وہ ساری چیزیں یاد ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ کب ہوا تھا؟ نہیں، وہ ایک الگ دنیا تھی، آپ بھول چکے۔ تو ہماری بھی جو اوپر دنیا تھی وہ الگ ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ جب مرنے کے بعد جب ہم میدان حشر میں جائیں گے تب بھی ہم یہ والی دنیا بھول چکے ہیں۔ ہم پوچھیں گے ایک دوسرے سے کتنا رکے، تو وہ کہیں گے بس تھوڑی دیر رکے، ظہر سے عصر تک کا وقت گزارا ہم نے دنیا میں، یہ سارے۔ اور آپ خود دیکھیں، آپ اگر آپ کی عمر آج 35 سال ہے تو آپ پیچھے دیکھیں کہ آپ کو کتاب لکھنے کو دی جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک سب جو ہے کتاب لکھیں جو آپ نے کیا 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 ہے۔ نہیں، آپ تو بھول چکے ہیں، آپ کو کل کی پوری روٹین یاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ماضی۔ وَسَقَاكُمْ بِهِ، اور اس نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، یہی عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ، انصاف پر، ہر حکم میں، ہر گواہی کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ قوامین للہ، اللہ کے لیے نگہداشت کرنی ہے، قائم رہنا۔ نعمتیں جو ہیں جو دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی واقعہ ایسا بنتا ہے جب آپ نے گواہی کے لیے پیش ہونا ہے، چاہے وہ گھر میں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہی کیوں نہ ہو، تو حق کی بات کریں، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی اس بات پر کہ تم عدل نہ کر سکو۔ لو اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العزت خبر کر رکھتا ہے ہر اس چیز کی جو تم کرتے ہو۔ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا، آیت نمبر 9، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کے لیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ احکامات کے پیچھے بات ہو رہی ہے نا، تو جنہوں نے احکامات سے انکار کیا وہ مراد ہے، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم ان کی فرینڈ بن جائے گی۔ اصحاب کا جب لفظ آتا ہے نا، اصحاب، اصحاب الجحیم، جہنم ان کی دوست ہوگی، ہر وقت ساتھ رہے گی۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلائیں، یعنی تم پر حملہ کریں، اور اللہ رب العزت نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، یعنی وہ کیا نہیں ہو سکے، وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس آیت میں ایک شان نزول ہے کہ اہل مکہ کے 80 آدمی ایسے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غافل ہوں تو یہ لوگ ان پر حملہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کر لیا، بعد میں خرچ چھوڑ بھی دیا، ان میں سے کچھ حدیبیہ کے موقع پر، یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ سب حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، تو اس واقعے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن، اور البتہ تحقیق اللہ نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 نگران یا سردار یا نقیب، کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، ان کے 12 لیڈر بنایا تھا رب العزت نے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کو لیڈرشپ دی اتنی، بلکہ ساتھ کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم، اب شرطیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کا ساتھ کب مل سکتا ہے؟ اگر تم نے قائم کی نماز، اور دی تم نے زکوٰۃ، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، اور تم نے اس کی تعظیم کی، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا ہے دین کی تبلیغ میں، دین کی تقویت میں، یہاں پہ لوکل صدقہ خیرات مراد نہیں ہے۔ تو یہ کس سے لیا ہے؟ میثاق بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ اب ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ازرتموہ یہ لفظ آگے ہمارے لیے بھی آ جائیں گے۔ تو بدلے میں کیا ملے گا؟ لأکفرن، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، پہلا بدلہ، ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تمہیں داخل کر دوں گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بھی بعد تم میں سے، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اتنی اچھی اچھی چیزیں مل رہی، یہ پھر بھی نہیں چاہتے، تو کیا ہے؟ زندگی کا مقصد بھول گئے، سیدھے راستے سے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، یہ 2 چیزیں جو اللہ رب العزت دے رہے ہیں، لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات، تو آپ زندگی کا مقصد بھول، آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ فلاں جاب حاصل کرنی ہے،
اور وہ جاب حاصل کے لیے یہ کورس کرنا ہے. اب آپ وہ کورس کر رہے تھے, وہ کورس کو کہا آپ نے میں تو نہیں کرتا, میں کچھ اور کو کروں گا. ٹارگٹ پھر آپ اپنا بھول گئے نا, زندگی کا مقصد بھول گئے. سوا السبیل. وبما نقدہم, تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے تو ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو جب اللہ کی بات دل پر اثر نہ کرے تو فوراً بندہ سوچے کون سا گناہ کر رہی جو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے قرآن سن کر. یہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اپنی جگہوں سے, اور وہ بھول گئے ایک حصہ جو ہم نے, جس کے ساتھ ہم نے ان کو نصیحت کی تھی, یعنی تورات بھول گئے. اور ہمیشہ تم اطلاع پاتے رہو گے اوپر ایک خیانت کے ان کی ہر طرف سے, مگر بہت تھوڑے ان میں سے ہیں جو اچھے ہیں, بس معاف کر دو ان کو, ان کے ساتھ درگزر کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان میں سے بہت جو ہے خیانت کاری ہوگی. اہل کتاب میں بہت تھوڑے سے تھے جو خیانت نہیں کرتے. باقیوں کی بہت سو کی خیانت کاری کی اطلاع گاہے بگاہے مسلمانوں کو ملتی رہی, چالے چلنے کی, کفار کے ساتھ مل گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, تو یہ سب چلتا رہا. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے, محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. ان کی خیانتوں کو معاف کر دو. ومن الذین قالوا اننا نصارى, اور ان لوگوں میں سے, یعنی اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں, ہم عیسائی ہیں. ٹھیک ہے, لیا ہم نے ان سے پختہ عہد, یعنی ابھی یہودیوں کی بات ہو رہی تھی, کرسچنس کی بات ہو رہی ہے, ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا گیا. تو فنسوا حظا مما ذکروا بہ, تو وہ بھول گئے اس میں سے ایک اہم حصہ. یعنی اپنی مرضی سے کتاب میں تبدیلی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ we like this and we don't like this. اور جب ڈونٹ لائک والا حصہ تو انسان اس کو یاد کرنا تو دور کی بات, دہرانا بھی نہیں چاہتا, زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, آپ وہ چیزیں بھول جاتے. آپ جو نہیں کرنا چاہتے وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں نا, زندگی میں کبھی آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ کا دل نہیں کرتا وہ شخص آپ کے سامنے آئے, کیونکہ وہ ناپسند ہو جاتا ہے آپ کو, یا آپ کسی کے لیے ناپسند ہو جائے تو وہ بھی آپ سے ملنے نہیں آتا, آپ کو فون نہیں کرتا, تو بھول جاتا ہے بندہ. اور دوسری کتاب کے حوالے سے جب ہم جن چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو وہ بھی بھول جاتے. فاغرینا, تو ڈال دی ہم نے ان پر ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک. یعنی نصارہ کے درمیان فرقے بہت ہوں گے, یہودیوں میں بھی فرقے ہیں لیکن کم ہیں, کرسچنس میں بہت فرقے ہیں, بالکل ہم مسلمانوں والا حال ہے, بہت فرقے ہیں اس میں بھی. وسوفا, اور انقریب بتا دے گا اللہ رب العزت ان کو بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو کتاب بھول گئے اپنی, تورات ان پہ تھی, زبور انجیل ان پہ تھی, انہوں نے بھی انجیل کو بھول گئے, انہوں نے تو تحریف ہی کر ڈالی تھی یہودیوں نے, انہوں نے ان پر عمل چھوڑ دیا. آج آپ دیکھیں کرسچن سوسائٹی میں جا کے دیکھیں, وہ باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ڈو یو بلیو ان گاڈ. مطلب وہ اتنے زیادہ دہری, جسے کہتے ہیں نا دنیا پرست, بس صرف جو کسی خدا پہ ایمان نہیں رکھتے, جو یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہے جو ہے. ان میں سے میجورٹی, اب مسلمانوں میں بھی خیر نئی جنریشن ایسی آ رہی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتی, لیکن ان میں بہت ہیں. تو باقاعدہ وہ یہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو, گاڈ پہ ٹرسٹ یقین رکھتے ہو, کہ مطلب کوئی مذہب فالو کر رہے ہو یا نہیں. آپ دیکھیں وہ صرف سنڈے کی عبادت ہے, وہیں تک مختص ہے ان کی چیزیں, عمل تو نہیں ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب, اور یہود و نصارہ دونوں مخاطب ہو گئے, تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سا کچھ وہ بیان کرتا ہے جو تم نے اپنی کتابوں میں چھپا لیا, اور وہ بہت ساری چیزوں کا معاف کر دیتا ہے, ذکر نہیں کرتا ہے. یعنی جن کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے وہ پھر وہ درگزر کر دیتا ہے. تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور, اور یہ کتاب روشن. کچھ لوگ یہاں نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں, جبکہ قرآن میں اور بہت سی جگہ میں قرآن کو نور کہا گیا ہے, تورات اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے. یہ ہم آیت ابھی دیکھ چکے ہیں الحمدللہ یہ بات. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کتاب کی بات ہو رہی نا, قرآن کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے, یعنی جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے, قرآن سے پھر اسے ہدایت ملتی ہے. اور کہاں جاتا ہے وہ, سبل السلام, سلامتی کے راستوں پر. سب سے بڑا سلامتی کا راستہ کون سا ہے, جو جنت سے جوڑتا ہے, اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف اپنے اذن کے ساتھ, اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف. تحقیق, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے. قل, کہہ دیجئے, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کون مالک ہو سکتا ہے ان کا, کون بچانے والا ہو سکتا ہے ان کو, کس سے, اگر اللہ ارادہ کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کا وہ ہو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے. نہیں, اللہ کی تو قدرت ایسی ہے. دیکھیے اس میں ایک مجبوری بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی کسی حوالے سے مجبور ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, انہیں بھی, ان کی والدہ کو بھی لگتی تھی, جذبات بھی ہوتے تھے ان میں, غصہ بھی ہوتا تھا, خوشی بھی ہوتی تھی. یہ کمزوری والی چیزیں آپ کمزور کر دیتی ہیں.
تو اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہے. اگر اللہ ارادہ کر دیں کہ ان دونوں کو ہی ہلاک کر دیں، ساری دنیا کو ہلاک کر دیں، تو کون کام آئے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہودیوں اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے لاڈلے ہیں. کہہ دیجئے پھر کیوں اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کبھی بندر بنایا جا رہا ہے، کبھی خنزیر بنایا جا رہا ہے، کبھی دوسرے عذاب دیے جا رہے ہیں. تو پھر اگر آپ اتنے ہی لاڈلے ہو تو پھر کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک انسان ہو اس میں سے جیسے دوسرے انسان اللہ رب العزت نے پیدا کیے. بخش دے گا اللہ رب العزت جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جو اصل بادشاہ ہے، جس کا اختیار ہے، جس کی طرف لوٹنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر. یہ اہل کتاب کے لیے. اور ہمارے لیے کیسے راضی کرنا ہے؟ اچھے اعمال کر کے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک وقفے کے بعد رسولوں میں سے. یعنی حضرت عیسیٰ کے 570 یا 565 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اتنا لمبا فترہ آ گیا نا، ورنہ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ ایک رسول آتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا آیا، تیسرا آ جاتا تھا. کوئی ٹائم وہ نہیں گزارتے تھے پیغمبر کے بغیر. اب ایک دم سے 550 سال کا وقفہ آ گیا. اللہ رب العزت فرمانے کہ اب رسول آ گیا ہے تمہارے لیے کام الہی بیان کر رہا ہے. ان تقولوا ما جاءنا من البشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں. تو تحقیق تمہارے پاس بشیر آ گیا، نذیر آ گیا، اور اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ میری قوم یاد کرو کہ اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور دنیا میں تم کو بادشاہ بنائے. کون سب سے بہترین بادشاہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نعمت یاد دلا رہے ہیں، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو مقدس ہے، جو لکھ دی گئی ہے. كتب اللہ لكم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. القدس مراد ہے، یروشلم مراد ہے، یعنی جہاد کی تبلیغ ان کو کر رہے ہیں کہ فلسطین میں ایک القدس کا علاقہ تھا جہاں پہ اس وقت امال کا قوم قابض تھی. یہ بہت جنگجو اور طاقتور تھے. تو یہاں یہ کیونکہ غلامی کر رہے تھے بنی اسرائیل فرعونیوں کی سالوں سے، تو جب بندہ غلامی کی سطح پہ جیتا تو جسمانی طور پہ کمزور ہونا ہو، ذہنی طور پہ ضرور کمزور ہو جاتا ہے. جیسے اب بھی ہم بھی غلامی ہیں، لیکن اب غلامی کا ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے. اب پورا ملک کسی دوسرے ملک کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیڈرز غلامی کرتے ہیں. لیڈرز اب ہم دیکھیں ہمارے بھی دلوں میں ہمتیں ختم ہو چکی ہیں نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ واپس اب ہم نے فلسطین جانا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، بات یہ بتا رہے ہیں کہ لکھ بھی دی ہے تمہارے لیے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنی پیٹھوں پہ مت پھرو، یعنی ایمان لا کر منہ نہ موڑو، مرتد نہ ہو جاؤ ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. قالوا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت ہی طاقتور بڑی زبردست قوم بیٹھی ہوئی ہے، اور ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ پہلے وہ قوم وہاں سے نکل جائے. پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو بے شک ہم بھی داخل ہونے والے ہیں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے رجولانی، دو آدمیوں نے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون تھے اور ایک کالب بن یوقنا تھے. بہرحال نام تو زیر بحث نہیں ہے، دو آدمی تھے. اور انہوں نے کہا جو یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو آدمیوں نے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے، ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. یعنی اللہ کے ڈر سے بولنا، حق کے بارے میں بولنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے. ادخلوا علیہم الباب، دیکھو داخل ہو جاؤ ان پر دروازوں سے. یعنی لاکھوں میں تھی بنی اسرائیل، داخل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کہہ رہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے لکھ دی گئی، یعنی فتح تمہاری ہونی ہے، صرف تم نے داخل ہونا ہے. تو وہ دو بندے کہنے لگے کہ بھائی تم داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم بے شک تم ہی غلبہ پانے والے ہو، یعنی فکسڈ ہے، تمہاری تو فتح لکھ دی گئی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا، حضرت موسیٰ کو اپنا نبی ماننے کا، اللہ پر ایمان لانے کا، تو بس جو وہ کہہ رہے ہیں ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں میں آپ کو بہت اہمیت دیتی ہوں، تو پھر آپ اس کی بات مانتے ہیں نا، تو بات مانو ان کی. کہنے لگے اے موسیٰ بے شک لن ندخلها ابدا، ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابدن کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، یہاں جب تک کہ وہ قوم وہاں ہے.
بس तुम जाओ, फज़हब अंता व रब्बुका, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम दोनों जाके वहां लड़ो, हम तो वहां जाकर लड़ने वालों में से नहीं. क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपने और अपने भाई के अलावा किसी की नफ्स का मालिक नहीं हूँ, यानी मैं उनकी तरफ, मेरा जोर नहीं चल रहा उन पर, मैं उनके हरकतों की वजह से मुझे मुआखजे में ना ले लेना. फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, बस ये फासिक कौम और हमारे दरमियान जुदाई डाल दे. फरमाया बेशक वो हराम कर दी गई इन पर 40 सना, 40 साल तक, 40 साल तक यतीहून फिल अर्द, वो सरगर्दा जमीन में रहे. ये वादी ती फिर इसे कहा जाने लगा उस रेगिस्तान को जहाँ ये 40 साल तक घूमते रहे. ये जिहाद के लिए एग्री नहीं हुए, ये वहीं पे गोल 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 चक्कर काटते रहे. 40 साल में हज़रत मूसा का इंतकाल भी हो गया, क्योंकि यहाँ फफरुक बैनना आ गया ना, कि फर्क कर दे. मतलब ये सारे वाकयात पीछे हो चुके हैं, इससे बछड़ा भी बन चुका है. और वो हज़रत मूसा तूर पे गए तो ये आदमियों ने कहा हमने अल्लाह को देखना है, जहरा वाज़े तौर पर. ये सारी नाफरमानी यहाँ तक हो चुकी थी. तो हज़रत मूसा की एक तरह से ऐसा लगता है इन कलिमात से जैसे किसी बंदे की बस नहीं हो जाती कि फफरुक बैनना, या अल्लाह आप जुदाई डाल दें इनमें और हमारे दरमियान. एक नस्ल वो पूरी मिट गई जो नाफरमान थी, अब नई नस्ल आ गई. 40 साल में अगले बच्चे जवान हो गए. अल्लाह तासा अलल कौमिल फासिकीन, बस ना तुम अफसोस करो फासिक कौम पर. और पढ़ सुनाइए इन पर खबर दो बेटों की, आदम अलैहिस्सलाम के, जो थे हक के साथ पढ़कर सुनाइए. जब इन दोनों ने कुर्बानी की, एक कुर्बानी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली इनमें से एक की, और कबूल ना करी दूसरे की. किसकी कबूल थी? हाबील और काबिल, दो भाई थे. इन दो भाइयों ने एक ही खातून से दोनों शादी करना चाहते थे, तो कुर्बानी की बात की गई कि कुर्बानी कर लें. हाबील ने भी कुर्बानी की. फैसला कुर्बानी की बुनियाद पे होना था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे खातून से शादी हो जाएगी. तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कबूल ना हुई. अब क्या होता है? वो कहता है क़ाल लअक़्तुलन्नक, काबिल ने हाबील से कहा अलबत्ता मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा. कहने लगा कि बेशक कबूल करता है अल्लाह तकवे वालों से. हाबील ने कहा कि देखो इस चीज को समझो, अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी कुर्बानी, बस ठीक है, डरो अल्लाह से, ठीक है ना, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारी भी कुर्बानियां कबूल होने लगेंगी. लाइन बसत्ता इलैया यदैक, अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं, ताकि तू मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ तेरी तरफ कि मैं तुझे कत्ल करूं. बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है. बेशक मैं चाहता हूँ कि तू पलटे मेरे गुनाह के साथ और अपने गुनाह के साथ, और तू हो जाए आग वालों में, और ये बदला है जालिमों का. यानी मेरे कत्ल का गुनाह और अपनी जिंदगी के जो तूने दूसरे गुनाह किए वो सब के सब तेरे जिम्मे जाए. ये भाई भाई को कह रहे हैं. क्यों कह रहा है? जो मकतूल है ना, जो हाबील है, वो कह रहा है कि मैं तुझसे फाइट नहीं करूंगा, तू मेरा भाई है, मैं तुझ पे हाथ नहीं उठा सकता. और फिर एक तरह से उसको डरा रहा है कि अगर तूने मुझे उठाया तो मैं तो रेजिस्ट करूंगा नहीं, और अगर मैं मारा गया तो देख तेरे अपनी जिंदगी के गुनाह भी जाएंगे और तुझ पर मेरे गुनाह भी आ जाएंगे. एक भाई की भाई से कन्वर्सेशन है. फतवत लहू नफ्सहु कत्ल अखी, तो आसान कर दिया इसके लिए इसके नफ्स ने अपने भाई को कत्ल करना. फकतला, उसने, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया. और फिर हो गया वो खसारा पाने वालों में. खसारा कैसा खसारा? दुनिया में कहीं भी किसी का भी कत्ल होगा तो उसका कुछ हिस्सा काबिल पे जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल किया. फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो जमीन को रेतता था, ताकि वो दिखाए काबिल को कि किस तरह वो अपने भाई की लाश को छुपाए. कहने लगा काबिल, हाय अफसोस मुझ पर कि मैं आजिज हो गया कि इस कौवे जैसे भी ना कर सकूं, तो मैं छुपाऊं लाश अपने भाई की. यानी एक कौवा मुझसे ज्यादा अक्लमंद है. असल में वो लाश को लेके बैठा रहा, सोचता रहा मैं करूं क्या इसका. ठीक है ना, कत्ल तो हो गया, पहला कत्ल था, तो हो गया वो नादिम होने वालों में से. मिन अजली जालिक, उस दिन से कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन, आयत नंबर 32 है ये. उस दिन से लिख दी हमने बनी इसराइल पे, यानी उनकी शरीयत का हिस्सा बना दिया कि जो कोई कत्ल करेगा किसी नफ्स को बगैर किसी नफ्स के या फसाद के जो कि जमीन में फैलाया जाता है, तो गोया कि इसने कत्ल किया सारे लोगों, यानी एक का कत्ल बगैर हक के, जिसे सारे इंसानों को मार डाला. और जिसने जिंदा किया इसको तो गोया उसने जिंदा किया सबके सबको. अब आप देखिए मेडिकल का प्रोफेशन कितना जबरदस्त. आप डॉक्टर का प्रोफेशन देखें, फिर इंजीनियर का भी अच्छा है, कैसी कैसी मशीनें बन रही हैं आज. अगर हमारी नीयतें सही हो ना, तो जो दुनिया में हम प्रोफेशनल डिग्रियां खुद लेते हैं और अपने बच्चों को दिलाते हैं, अगर हमारी नीयतें ठीक हो, जो जान बचाने वाली चीजें हैं या जो प्रोफेशन है, और आखिरत की भी एक, जैसे टीचर है वो भी बहुत बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है. कि आप कुरान किसी को सिखा रहे हैं या आप वैसे ही किसी को दुनियावी तालीम देखी भी साथ साथ तरबियत भी करती है ना टीचर की, कुछ को अच्छा इंसान बना दे, तो आपने उसकी आखिरत में उसकी खुलासी करवा दी. नीयत दुरुस्त होनी चाहिए. पैसे तो कमाने ही हमने, लेकिन नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए कि देखिए अल्लाह अजर देने में तो कोई कमी नहीं कर रहे. एक को बचाएंगे तो आपको सारी दुनिया में जो है सबके बचाने का सवाब मिल जाएगा. तो अजर देखें, मैं बार बार ये जुमला कहती हूँ ना, जैसा बादशाह वैसी अता.
رب العزت جیسے بادشاہ ہیں ان کی ویسی عطا ہے. تو لیکن ہم نیتوں کے بغیر کام کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، ہم بہت بیوقوف ہیں، سمجھتے اپنے آپ کو بڑے ترم خان ہیں، کیونکہ ہم بظاہر نظر آتا ہے کہ گائے بول نہیں سکتی، جانور بول نہیں سکتا، اس کو کوئی سینس نہیں ہے. ہم تو انسان ہیں، لیکن ہم بہت بیوقوف ہیں. اپنے ہر کام میں اچھی نیت کو شامل کر لیں. اچھی نیت بڑی ضروری ہے. اچھا جی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سب کے سب لوگوں کو زندہ کیا. اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس، ہمارے رسول روشن دلائل لے کے. پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی حرام حلال کا علم آ گیا، اور رسول آتے رہے، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی مطلب یہ بنیادی طور پر مزاجوں میں بگاڑ. جس بندے کے مزاج میں بگاڑ ہوتا ہے نا، یہ بحیثیت قوم ان میں بگاڑ. تو آپ انسان میں بھی دیکھیں، جس انسان کے مزاج میں بگاڑ ہوتا ہے اس کی پھر کسی سے نہیں بنتی. یہ نہیں ہے کہ اس کی بھائی بہن سے نہیں، ساس سسر سے نہیں بن رہی اور بھائی بہن سے بن رہی، نہیں. کسی ایسے شخص کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے دوست کے کون اس کے آنے پہ خوش ہوتا ہے. جن کی ساس اور نندوں سے نہیں بن رہی ہوتی، یا کسی ساس کی بہو سے نہیں بن رہی ہے، تو آپ دیکھیں اس کی اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بن رہی. اس بہو کی اپنی بہنوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے، اپنی ماں سے بھی لڑائی ہوتی ہے. یہ مزاجوں کا بگاڑ ہوتا ہے جو اوور آل ہر جگہ نظر آتا ہے. آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک وہ لوگ، اب یہ سارے لوگ آ گئے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شامل ہو گئے. بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی، کہ وہ قتل کیے جائیں یا وہ سولی چڑھائے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اگر وہ کیا کیا کام کریں گے؟ زمین میں فساد کریں گے. ایک تو قصاص کا حکم آیا نا پیچھے، جس میں آپ قتل کر سکتے ہیں کسی کو، جان کے بدلے جان. پیچھے کیونکہ جان کی حرمت آ رہی تھی تو بتا دیا گیا کون سے لوگ اس حرمت سے باہر ہیں. وہ لوگ جو زمین میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دوڑ دھوپ کریں، یعنی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور فساد کریں. ان کے لیے کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر سولی پہ بھی چڑھایا جا سکتا ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے اپوزٹ ہاتھ پیر کاٹ دیجئے. او ینفوا من الارض، یا وہ زمین سے نکال دیے جائیں، یعنی ملک بدر کر دیے جائیں. تو یہ 4 سزائیں دی جا سکتی ہیں. ایک قصاص والی تھی، تو جان کے بدلے جان، ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں. اب یہ سزائیں ہم خود نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں جیکٹ پہن کے اور جائیں اور بم باندھ کے اور وہاں دھماکہ. یہ چیزیں جو آپ کی حکومت ہے یا جو آپ کے لیڈرز ہیں، کس معاشرے میں کس طرح کا نظام ہے، کوئی اسلامی حکومت ہے، نان مسلم حکومت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں دخل اندازی کر جائیں گی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر جرم کی نوعیت کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ کس کو قتل ہی کر دینا ہے، کس کو ملک سے باہر نکالنا ہے، کس کو سولی چڑھانا ہے، اور کس کے ہاتھ پیر کاٹنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑا ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پا جاؤ. یعنی جنگ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں یا ویسے ہی فساد کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ آپ ان پر غلبہ پاتے انہوں نے خود ہی توبہ کر لی. تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کوئی شخص نہیں ہوتا کہ فلاں بابا کو وسیلہ بنا لیں، یا کوئی ہستی وسیلہ نہیں ہوتی. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں، ایک تو اس کی تفسیر یہ موجود ہے کہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام بھی ہے اس سے مراد. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. وابتغوا الیہ وسیلہ یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے. اور تہجد جو ہے وہ آپ کو، کیونکہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ وہ مقام مجھے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے تہجد کا حوالے سے روایات ملتے ہیں کہ تہجد میں کثرت کرنی چاہیے. تو نفلی نماز میں کثرت آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. آپ کا کوئی وسیلہ تلاش کریں، اور حقیقت نفل پڑھ کے آپ دعا کریں تو وہ قبول ہوتی. اچھا، اب دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ کوئی کام کرنا، جسمی کام یا قلبی اور بدنی دونوں کام. جیسے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنا لیں. یا آپ کسی کو کھانا کھلایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 خواتین کی مدد کی تھی، پھر دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کسی کی مدد کر کے دعا مانگی، فوراً دعا قبول ہو گئی. تو وابتغوا الیہ وسیلہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کر کے دعا مانگے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. اب ایک کچھ درود ایسے ہوتے ہیں جن کو، کچھ تسبیحات ایسی ہیں اپنی زندگی میں کچھ ایکسٹرا نیکیاں کمانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ لازم کر لیں ان کو. کہ بس چلتے پھرتے بس یہ والی تسبیح آسان ہے. سبحان اللہ مجھے آسان لگتا ہے، چلو سبحان اللہ میں پھر بھی آپ کو حلق میں ہا لے جانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ
بہت آسان تصویر، چلتے پھرتے بس یہی پڑھتی رہیں، یہی پڑھتی، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کے جیسا اور بھی فدیہ کر دیا جائے کہ انہیں عذاب قیامت کے عذاب سے بچا لے تو قبول نہ کیا جائے گا ان سے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وہ چاہیں گے کہ وہ نکلے آگ میں سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہ ہوں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، عذاب مقیم۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، بس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یہ جزا ہے ان کی اعمال کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ چور کو نشان عبرت بنانے کے لیے، لیکن چھوٹی موٹی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ بھی حکومت وقت فیصلہ کرے گی کہ کس حد تک چوری کی، کیونکہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر نے جو چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے کے لیے اماؤنٹ تھا اس کو پھر بڑھا دیا تھا، اس سینس میں کیونکہ ساری غریب تھے، مجبوری میں پھر یہ چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں کام، تو ایسا نہیں کہ ذرا سی بھی چیز چرائی تو ہاتھ کاٹ دی۔ بہرحال جیسے کچھ سزائیں بتائی گئی ہیں تو یہ بھی ایک سزا ہے جو قرآن میں بیان ہے۔ ومن تاب من بعد ظلمی، اور جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ مہربان ہوگا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء و یغفر من یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، یعنی منافق مراد ہے۔ کون کہتا ہے منافق؟ ہی کہتے ہیں نا اپنے منہ سے ایمان لائے، یعنی وہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ان کے پروپیگنڈے سے آپ غمگین نہ ہونا، ولم تؤمن قلوبہم، یہ منہوں سے تو ایمان لائے دلوں سے ایمان نہیں لائے، یعنی یہ منافق ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سے پریشان نہ، اور کن سے نہیں ہونا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوموں کے لیے، یعنی یہ جو یہودی مدینے کا ماحول ہے نا، منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، سننے والے یعنی خبریں لیتے ہیں یہاں سے اور وہاں مکہ پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم آخر دوسری قوم کے لیے نہیں، وہ آتے آپ کے پاس، وہ پھیر دیتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے، وہ کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم تو یہ لے لیں، اور اگر نہ تم دیے جاؤ تو چھوڑ دو، محتاط رہو، اور جس سے ارادہ کر لے اللہ اس کی آزمائش کا تو ہرگز تم مالک نہیں ہو سکتے اس کے لیے کوئی بھی کسی بھی چیز کے اللہ کی طرف سے، یعنی جس کا دل اللہ ٹیڑھا کر دے تو اس کا دل کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، اس میں آیت نمبر 41 میں یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اس کا شان نزول ہے کہ ایک یہودی نے کسی کا قتل کر دیا تو فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ فیصلہ ہم دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے تھے، تو یہودیوں نے سوچا کہ دید کا فیصلہ کر لے تو قصاص مطلب زیادہ بہتر ہے، قصاص نہ ہو دید کا فیصلہ ہو جائے، یعنی میری اس کی گردن نہ اڑے، وہ پیسے دے کے کوئی جان چھوڑے۔ تو یعنی جو یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لینے کے لیے آتے تھے تو انہیں پیچھے سے پٹی پڑا کر بھیجتے تھے کہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے محمد تو لے لینا، یعنی اگر دید کا ہو جائے، تم سے پیسے مانگے تو تم کہنا ٹھیک ہے میں آپ کا فیصلہ قبول کر رہا ہوں، اور اگر وہ قصاص کا کہیں تو کہنا میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو جو دیے جائیں لے لو اور جو نہ دیے جائیں فاعذروا تو چھوڑ دو، صحیح ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ارادہ ہی نہیں رکھتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یعنی یہود اور منافقین دونوں کی بات ہے، اور جنرلی بھی سب کی بات ہے، جو گناہوں پہ لگا ہی رہے گا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، پھر وہ آئیں اگر تمہارے پاس تو فیصلہ کر دو ان کے درمیان یا اعراض کر لو ان سے۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مذاق ہی بنا رکھا تھا کہ چاہیں تو لے لیں چاہیں تو نہ لیں، تو اللہ نے کہا تمہاری بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرضی ہے، تمہیں لگے کہ ہاں فیصلہ کرنا چاہیے تو کر دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں، انہوں نے کھیل بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو فیصلہ کرو چاہو تو اعراض کر دو، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم اعراض برتو گے ان سے تو ہرگز وہ آپ کو نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو گے ان کے درمیان تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور کس طرح وہ منصف بنائیں گے
آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس کے بعد، اور یہ لوگ ہیں ہی نہیں ایمان لانے والے، یعنی وہ آپ سے کیوں فیصلہ لیں، ان کے پاس تو پہلے ہی تورات ہے، اگر انہوں نے اپنی خواہش نفس کے خلاف جا کے فیصلوں کو قبول کرنا ہو تو وہ تو تورات سے ہی پڑھ لیں، انہیں آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ تو اس لیے آتے ہیں کسی منصف کے پاس، کاش کوئی الگ سے ایسا فیصلہ مل جائے جس میں ہماری خلاصی یا بچت ہو جائے، تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتے، ان کا اپنا الگ مسئلہ یہ کہ وہ خود وہ فیصلے نہیں چاہتے جو حق ہوں، وہ فیصلے چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے نازل کیا تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فیصلہ کرتے تھے اسی کے ساتھ انبیاء، اور وہ لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں جو اسلام لائے یہودیوں میں سے، اور ربانی بھی ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور احبار کہتے ہیں یہودی ماہر جو ہوتا ہے نا عالم، اس کو احبار کہتے ہیں، بمس تحفظوا، بوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے ہوئے، یعنی وہ احبار جو ہیں یہودی علماء پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، علماء کی پیچھے ان کی جو غلط معاملات جو وہ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی باتیں ہوئی، اور کچھ جو اچھے ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، من کتاب اللہ کی کتاب میں سے، اور وہ اس پر گواہ تھے، تو جو بھی ماہر ہوتا ہے، ماہر سے مراد جو عالم ہوتا ہے، پھر وہ گواہ بھی ہوتا ہے، اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب میں جو احکامات ہیں دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہم یہاں دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم ویسے بھی قرآن کے بارے میں سنتے ہیں، دورہ قرآن میں بھی میجورٹی وہی ہوتی ہے جو شغف رکھتی ہے کچھ قرآن سے، ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل کسی دوسری دنیا سے لوگ اٹھ کر آ جائیں، آ بھی جاتے ہیں لیکن عام طور پہ قرآن سے جڑنے کے لیے دل میں طلب ہوتی ہے، وہی لوگ زیادہ قدم بڑھاتے ہیں، وہی استقامت بھی اختیار کرتے ہیں، پھر ان پہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے اور اپنے عمل میں بھی ڈھالنا ہے۔ تو نہ ڈرو تم ان سے، یعنی فیصلہ کرنے والوں کو کتاب ہے، اور نہ تم ڈرو ان لوگوں سے بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی فیصلہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم بھی سب جو بھی فیصلہ کرے اس جگہ پہ کھڑا ہو اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور لکھ دیا ہم نے ان پر، یعنی اس پر تورات میں ان پہ لکھ دیا، یہود پر لکھ دیا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت بدلے دانت کے، اور تمام زخموں کا بھی قصاص ہے، تو جو کوئی صدقہ کر دے معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہوگا اس کے لیے، یعنی اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ رول چلے گا کہ دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، اور جو کوئی نافیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے نہیں کتاب قرآن کے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب جو قرآن کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پچھلی آیت میں آیا ہم الکافرون، کافر ہے، اس آیت میں آ رہا ہے ہم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور پیچھے بھیجا ہم نے اوپر ان کے آثار کے، اس کو عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا واسطے اس کے، یعنی جو تورات کی تصدیق کر رہا تھا، اور دی ہم نے اس کو انجیل، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پیچھے ہے یعنی تورات کی، وہدن، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ دیکھیے پہلے تورات کو نور، سب سے پہلے قرآن کو نور کہا گیا، پھر تورات کو نور کہا گیا، اب انجیل کی باری آئی، انجیل کو بھی یہاں نور کہا جا رہا ہے، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل ساتھ اس کے جو اللہ نے ان پر نازل کیا، یعنی انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، یہ قرآن آنے سے پہلے کی بات ہے نا، جب قرآن آ گیا تو سارے فیصلے شریعت محمدی آئے گی قرآن سے ہوں گے، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو یہ کون لے گا، ہم الفاسقون، یہ تیسرا ٹائٹل آ گیا جو شریعت کے مطابق نہیں فیصلے کیے۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں قوانین جو ہیں وہ قرآن کی، جو قرآن نے سزائیں بتائی ہیں، جو قرآن نے احکامات دیے ہیں، انہی حوالے سے قوانین بننے چاہیے۔ تو اگر کوئی اسلامی ملک ایسا جو ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتا، تھوڑا سا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ فاسقون بھی کہا جا رہا ہے ان کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی تیری طرف قرآن حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان میں سے، اور حفاظت کرنے والی ہے اس پر، بس فیصلہ کر دیجئے ان کے دوران، ان کے درمیان، یعنی عام لوگوں کے بھی جو فیصلے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہوں گے، بما انزل اللہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، کیونکہ کچھ لوگ ہم پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کسی کی خواہشات کی مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے تم میں سے ایک شریعت بنائی اور ایک راستہ بنایا، تو شریعت کیا ہے، قرآن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تھیوری، اور منہج کیا ہے، طریقہ، یعنی آپ پریکٹیکل کہہ سکتے ہیں، پریکٹیکلی ہمارے لیے قرآن کا پریکٹیکل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سنت،
تو ہر ایک کے لیے قرآن و سنت یعنی ان کے وقت میں صاف صاف چیزیں ان کے پیغمبروں نے بھی کی اور ہمارے لیے بھی شرع و منہاجہ ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن اس لیے کہ اللہ آزمائے تمہیں اس میں جو اس نے تمہیں دیا، یعنی مختلف شریعتیں دے کے بھیجی. اب ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی ہے تو لوگ آزمائے جاتے ہیں کہ اچھا یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا. ایمان کی وجہ سے کرنے والے وقت کام کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، تم سب کے سب کا. پھر اللہ رب العزت تم کو بتا دیں گے جو بھی تم اختلاف آپس میں کیا کرتے تھے. اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان قرآن کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. اور ہوشیار رہو، محتاط رہو، ان یفتنوک، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے. اس سے بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، یعنی قرآن سے ہٹا نہ دے آپ. لیکن جب کوئی کسی کو کسی پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی برت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے، اور ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم طبیعت کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بات کہا جا رہا ہے کہ ان کے کسی پریشر میں مت آ جانا، ان کے پریشر میں آ کے فیصلے نہیں کرنا، قرآن کے مطابق فیصلے کرنا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو اللہ رب تو جان لو کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں ڈالے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب یہ بھی ایک ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ بندہ جب زیادہ مصیبتوں میں پھنسے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، قرآن میں آگے بھی آ جائیں گی. ایک وجہ ہمیں آج پتہ چل گئی، گناہوں کی وجہ. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں آتا ہے، پہلی وجہ. دوسرا، اللہ رب العزت آزماتے ہیں، آپ کے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی مصیبتوں کی وجہ ہوتی ہے. تیسرا، اللہ رب العزت آپ کے گناہ جھاڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. تینوں وجوہات ہوتی ہیں، گاہے بگاہے تینوں آ جائیں گی. پہلی آج آ گئی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے ان لوگوں میں سے البتہ کیا ہیں، فاسق ہیں. آیت نمبر 50 سورۃ المائدہ. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت والا طریقہ چاہتے ہیں، اسلام سے پہلے والا طریقہ چاہتے ہیں، باپ دادا کا طریقہ چاہتے ہیں، اسلام چھوڑ کے پچھلی روایات اور پچھلے رسم و رواج پر ہی چلتے رہنا چاہیے، یہ چاہتے ہیں. اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں، لیکن کس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. تو جو یقین رکھتا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ پسند آئے گا، قرآن کے فیصلے یقیناً پسند آئیں گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو تم یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. دوست کس لیے نہیں بناؤ؟ کیونکہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست. ٹھیک، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ مسلمان ترقی کر رہے تھے، ہر کوئی مسلمانوں سے جیلس ہو رہا تھا. یہ جیلسی ہمیں بڑی آگے تک نظر آتی ہے. تو دوست بناتے ہوئے خیال رکھیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کی جڑیں کاٹنے والا ہے، کیونکہ دوست کے سامنے آپ کھل جاتے ہیں. دوست آپ کا کچھ جسے کہتے ہیں نا لفظ کچا چٹھا، دوست آپ کا کچا چٹھا جانتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے. کیونکہ دوست ہوتا کون ہے؟ صاحب، اصحاب، ساتھی، آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. جیسے کسی کے دوست قرآن ہے، کسی کا دوست موبائل ہے، ایسے ہی ہے نا. کسی کا دوست فون ہے کہ وہ کالز ہی کرتے رہتے ہیں. سب کے الگ الگ دوست. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست بنا لے گا ان کو تم میں سے، تو بے شک وہ انہی میں سے جو مسلمانوں سے یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا، تو پھر وہ یہود و نصارہ میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، مسلمانوں میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس ظالم قوم کو. تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے. یسارعون فیہم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں. یعنی یہ جو منافقین ہے یہ یہود و نصارہ کے پاس ہی گھسے رہتے ہیں. عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کا سردار تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کی بہت پکی دوستیاں تھیں یہودیوں سے، آنا جانا لگا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہم کو کوئی مصیبت. دائرہ ان تصیبنا دائرہ، انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر وہ یہودیوں سے اپنے تعلقات خراب کر لیں گے تو ان کو کوئی دنیاوی نقصان آ جائے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، ان سے دوستیاں ختم نہیں کرتے. تو امید ہے کہ اللہ لے آئے فتح ہو گئی. آپ کو پتا ہے فتح مکہ ہو گئی. اور امر من عندی، یا کوئی فیصلہ لے آئے. فیصلہ کیا؟ کوئی یہی یہودی مغلوب ہو جائیں، جن یہودیوں کے پاس یہ منافقین گھس رہے ہیں کہ ہماری دنیا بنی رہے. ہو سکتا ہے اللہ ان پر مسلمانوں کو غالب کر دے، اور کر دیا تھا غالب اللہ رب العزت نے. ان سب کو کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو مدینے سے نکال باہر کیا گیا اپنی طرف سے. پھر وہ ہو جائیں گے اوپر سے جو انہوں نے کیا اپنے نفسوں میں نادمین، یعنی منافقین پھر مومنوں سے منہ چھپاتے پھریں گے کہ آج تو مسلمانوں کے کہنے پر یہ یہودیوں سے دوستیاں نہیں توڑ رہے، کل کو جب یہودیوں کو اللہ نے اگر مغلوب کر دیا تو پھر یہ مومنوں سے منہ چھپائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی پکی قسمیں. یعنی مومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ منافقین رہتے ہیں، ہے تو یہ مسلمان نا، یہ تو پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. انہم لمعکم، اور قسمیں کیا کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال اور وہ ہو گئے کس میں؟ خسارہ دکھانے والوں میں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے اپنے دین سے، یعنی اسلام لانے کے بعد واپس اپنے مذہب پہ چلے جائے، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایک قوم یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ وہ محبت کرے گی اللہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کرے گی قوم اللہ سے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اللہ کا کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو وہ تو ہونا ہے، اللہ کا کام تو ہونا ہے، جو اللہ نے کروانا ہے وہ تو کروانا ہے۔ آپ حصہ ڈال دیں، مرضی آپ کی نہیں ڈالیں تو آپ کو اللہ ریپلیس کر دے گا۔ کوئی غریب رشتہ دار ہیں، کسی نے آپ سے کہا ہے کہ میری مجبوری میں میری مدد کریں، اور وہ ہے بھی حقیقت ڈیزرو کرتا ہے، آپ اپنا حصہ ڈال دیں، اللہ نے تو اس کی مدد کروانی ہے۔ اللہ آپ کی خوش قسمتی، اللہ نے آپ کو چنا۔ اگر آپ نہیں کریں گی، میں نہیں کروں گی، تو اللہ کے پاس بندوں کی تو کمی نہیں ہے۔ تو یحبونہ و یحبونہم، کیا مراد ہو گئی کہ اللہ سے وہ اللہ پھر ان بندوں سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ کبھی نیکی کے مواقع ملتے ہیں، ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر یہ موقع مل رہا ہے نا، کسی کو فائدہ پہنچنا ہے میری ذات سے، اس کا مطلب ہے اس بندے کے لیے تو اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے۔ اب اسباب ہو رہے ہیں تلاش، اسباب ہو رہے ہیں تلاش، تو میں سبب بن جاؤں۔ ایک واقعہ اسرار احمد سناتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی ٹائپ کا، کوئی جو بابا اور شابا ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کا کوئی بندہ تھا، وہ سڑک پہ چلتا جا رہا اور کہتا جا رہا جو اللہ چاہے وہی ہو، جو اللہ چاہے وہی ہو۔ تو ایک دوسرے بندے نے نا ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا اور کہنے لگا لو بھائی، جو اللہ نے چاہا تو وہی ہو گیا۔ تو بابا کہنے لگا اللہ نے چاہا تو یہی تھا کہ میرا سر پھٹے گا، لیکن منہ کس کا کالا ہونا تھا اس سے۔ وہی بات ہے کہ جو مکتوب ہوتی ہیں چیزیں ہونی ہوتی ہیں، نیکی کا موقع ملے تو پکڑ لینا چاہیے۔ اذلت علی المومنین، یہ وہ لوگ جن کو اللہ ریپلیس کر کے لائے گا تمہاری جگہ، وہ کیا ہوں گے؟ مومنین پر بڑے نرم ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ نہیں ڈریں گے کس چیز سے؟ لومۃ لائم، ملامت سے، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ بینگ مسلمان ہم ملامت کا شکار ہیں، منہ چھپاتے ہیں جب ہم ادھر ادھر جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا، کیونکہ ہم کرپشن اتنی ہے ہم میں، پھر ہم پاکستانی بھی ہیں اوپر سے، تو اور مزید منہ چھپانا پڑتا ہے کسی دوسرے ملک جا کے گرین پاسپورٹ کی وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے، پاکستانی ہونے پر تو منہ چھپانا بنتا ہے بھی ہمارا، اللہ ہماری اصلاح کرے، لیکن مسلمان ہونے پر کبھی اپنا منہ نہ چھپائے۔ ہمارے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر دیا، اپنی داڑھی پہ اور اپنے حجاب پہ ہمیشہ فخر کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکات اور رکوع کرنے والے ہیں۔ رکوع کا کیوں تذکرہ ہوتا ہے ہمیشہ؟ نماز کا تو آ گیا تذکرہ، پھر رکوع کیا رہی ہے؟ یعنی عاجزی، جھکے ہوئے لوگ ہیں۔ رکوع میں انسان جھک جاتا ہے نا، جھکے ہوئے لوگ ہیں، عاجزی والے، خشوع خضوع والے۔ یہ کون ہے؟ جن کو جو ریپلیس ہو کر آپ کی جگہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ جب کسی کو سلیکٹ کرتا ہے، سلیکٹڈ ہوں گے نا، یہ بڑے اسپیشل لوگ ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، آیت 56، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو بے شک گروہ اللہ کا ہی ہم الغالبون، غلبہ پانے والا ہے۔ کامیابی وہی بات آ گئی کہ وہ کسی کے لیے نیکی لکھی ہے تو نیکی تو ہونی ہے، غلبہ تو اللہ نے لکھ دیا لکھ دیا ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، آپ کی خوش قسمتی کا بس۔ آیت 57، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو نہ تم بنا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل کود بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم میں سے پہلے، اور کافروں میں سے اپنا دوست، یعنی ان میں سے جو ہمارے مذہب کو کھیل مذاق بنا کے رکھتے ہیں، ان سے اپنی دوستیاں نہیں بنانی۔ اس سینیریو میں وہ مدینے کا ماحول تھا، سختی سے منع کیا گیا۔ اب ہم بے شک دوستیاں کر سکتے ہیں، لیکن دوستی اس حد تک رکھیں گے کہ ہمارے ایمان خطرے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے؟ اب ایسا نہیں کہ ہم ان سے دوستیاں نہیں کر سکتے، نان مسلم سے بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم دوستی نہیں کریں گے تو اپنے اخلاق سے تبلیغ کیسے کریں گے؟ انہیں متاثر کیسے کریں گے اسلام سے؟ ٹھیک ہے نا؟ دوستی کریں، مدد کریں، دعوت کریں، ساتھ کھائیں پیئیں، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں بڑھ گیا، بس فوراً احتیاط شروع۔ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اور ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو، اور جب پکارتے ہو تم نماز کی طرف، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو کھیل اور مذاق، یعنی جب اذان ہوتی تھی مدینے میں تو منافقین اس کو کھیل مذاق بنا لیتے تھے۔ یہ بوجہ اس کے کہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، ان کی بے وقوفی اور بدعقلی کا نتیجہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر ایمان لیا جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، سب سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اس بات پر تم ہمارا مذاق بناتے ہو، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑ سے فاسق ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تم کو 7 بری چیز کے اس سے ثواب میں
اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک اس سے بھی بری کیا چیز ہے وہ میں تمہیں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم سے ناراض ہوئے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہاری تورات پہ ایمان لے آئے، تم اس پہ ناراض ہو، ہم تمہاری انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تم ہم سے اس پر ناراض ہو رہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ناراض کس پہ ہوا جاتا ہے، اللہ کس پر ناراض ہے، وہ اس پر ان لوگوں پہ ناراض ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، یعنی یہودی، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور اللہ نے ان میں سے بندر بنا دیے اور خنزیر بنا دیے، اور ان سے ناراض ہے اللہ جس نے بندگی کی طاغوت کی، یعنی جو شیطان کے پجاری ہیں، اولئک شر مکانہ، یہی لوگ بدترین ہیں مرتبے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور یہ منافقین اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے دوباری، ہم ایمان لائے، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ نکل گئے کفر کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا ایک کسی کے دل پہ عذاب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اٹھ گئے اور کچھ نہ لیا، کچھ بھی نہ لیا۔ ہم بھی درس وغیرہ سنتے ہیں، ہم اپنے حساب سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تو تھوڑی بہت تو تبدیلی ہونی چاہیے نا، ذرا سی تو وہ 0.1% ہی ہو، کسی اچھی جگہ بیٹھتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، تو تھوڑا سا چینج آئے نا ہم نے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے آپ کے پاس اور کفر کے ساتھ ہی باہر چلے گئے، واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے بہت سو کو ان میں سے کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ زیادتی کیا ہے؟ دوسروں کو تنگ کرنا، اور اکلہم السحت، اور کھانا ان کا حرام، حرام کھانے میں یعنی ان کی ساری کوششیں کس میں ہیں؟ اپنے گناہوں میں کہ اپنی نفس کی تسکین، دوسروں کو تنگ کرنے میں، یہ بھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں بھی بندے کی اپنی تسکین ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ اور اکلہم السحت، حرام کھانا، یعنی ان کی دوڑ دھوپ کرپشن میں ہے، چوری میں ہے، فساد میں ہے، فتنہ پھیلانے میں، یہ اس طرح کے لوگ۔ محنت دیکھیں سب کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کسی کو بھلائی تک لے کے جا رہا ہے وہ بھی محنت کرے گا، جو کسی کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے تو کیا وہ آرام سے بستر پہ لیٹا ہے؟ وہ بھی محنت کر رہا ہوگا، محنت تو سب کر رہے ہوں گے۔ لبئس ما کانوا یعملون، ایسے لوگ جو اس طرح کی محنت کر رہے ہیں اس کے لیے کیا آ رہا ہے کہ کتنا برا کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے بھی پیسہ بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہی ہے، جان بھی لگ رہی ہے، کس میں لگ رہی ہے؟ ایک آفس میں بیٹھ کے بندہ جب کوئی گورنمنٹ جاب پہ ہے اور اس پہ بیٹھ کے وہ وہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ فائلیں اوپر نیچے کرنا اس کے سپوز اختیار میں، اس کی جاب ایسی ہے تو کسی کی فائل اوپر لے جانے میں، نیچے دبی ہوئی فائل اوپر لے جانے میں بھی اسے محنت کرنی پڑے گی، بس یہ ہے کہ اس کے بدلے وہ رشوت لے گا، محنت تو کرے گا نا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ لولا ينهاهم الربانی والاحبار، کیونکہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے علماء کیوں نہیں روکتے، ان کے ربانی کیوں نہیں روکتے، ان قولهم الاثم واکلهم السحت، ان کے گناہ کی باتوں سے اور ان کے حرام کھانے سے، کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، باندھ دیے گئے ہیں ان یہودیوں کے ہاتھ، دیکھیے وہ کنجوس ہوتے ہیں فطرتاً۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ان پہ بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ رب العزت کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے بہت سو کو ان میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں، یعنی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ سرکشی اور کفر میں بھی بڑھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت میں بڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سرکشی اور کفر میں بڑھتے ہیں۔ دیکھیے وہ لوگ بھی تو بڑھے نا سرکشی اور کفر، وہ حسد کرتے تھے کہ قرآن ان پر کیوں آیا، قرآن کی وجہ سے ہی وہ سرکشی اور کفر میں بڑھ گئے۔ قرآن کس نیت سے پڑھتے ہیں، کس ارادے سے پڑھتے ہیں، کس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، نیت ہر جگہ کاؤنٹ کرتی ہے، کچھ کر لیں آپ نیت ہر جگہ کاؤنٹ کرے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی جنگ کے لیے آگ، اللہ رب العزت نے اس کو بجھا دیا۔ مدینے میں یہود نے کافی دفعہ اوس اور خزرج وغیرہ میں جھگڑے کروائے۔ اوس اور خزرج کون تھے؟ انصاری صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر کاروبار سب تقسیم کر لیے تھے مہاجرین کے ساتھ، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہی انصاری صحابیوں نے، اوس اور خزرج نے کھلے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، پہلے سے ان کے لیے گراؤنڈ پورا مدینے میں کہتے ہیں نا پریپیئر کر دینا، وہ کیا۔ ان کے درمیان اتنی دفعہ یہودیوں نے جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کی، منافقین نے، بخاریہ پڑھیں تو اتنی روایات ملتی ہیں، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اس کو ہوا دے دی، کوئی شعر آ کے پڑھ دیے۔ اوس اور خزرج میں پہلے لڑائیاں رہتی تھی نا، یہ بڑے قبیلے تھے مدینے کے، عربوں کے قبیلے تھے، ان میں بہت سالوں لڑائی رہی ہے،
ان کے اتنے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کوئی 80 سال پہلے، 80 83 سال پہلے، کچھ روایت میں ملتا ہے کچھ اور سال پہلے، کوئی کم سالوں کا تذکرہ آتا ہے 6 8 سالوں کا، ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی یہاں اوس اور خزرج کی، اس میں جو بڑے بڑے سردار تھے اوس اور خزرج کے مر گئے تھے اور کتنے ہی زخمی پڑے تھے، تو انہوں نے بس کر دی کہ بس اب ہم نہیں لڑیں گے، اور یہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے لگے تھے کہ اس کو مدینے کا سردار بنا دیتے، بس ایک بندے کے انڈر آ جاتے۔ عبداللہ بن ابی کا تاج بھی بنا لیا گیا تھا سونے کا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ خود بخود ان کے اوپر سر پہ وہ جو اللہ نے تاج رکھنا تھا وہ اللہ نے تاج رکھ دیا۔ عبداللہ بن ابی اسی لیے تو زیادہ حسد کا شکار تھا کہ اسے یہ لگتا تھا کہ میری جگہ پہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان نہیں لائے، لیکن جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو منافقین کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو ہوا کا رخ اس طرف ہے تو ہم نے تو اس طرف چلنا ہے، تو پھر وہ جھوٹے مسلمان بھر کر مسلمانوں میں آ کر مل گئے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، اور اللہ رب العزت مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، آیت نمبر 65، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں بھرے باغات میں داخل کر لیتے، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو ہم نے نازل کیا ان کی طرف یعنی قرآن مجید کو ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، ان میں سے ایک گروہ راست رویت درمیانہ ہے اور بہت سے ان میں سے بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کتاب پہ یہ یہودی عمل کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اپنے پیر کے نیچے سے بھی کھاتے اور سر کے اوپر سے بھی کھاتے، یعنی رزق کی فراوانی ہو جاتی، لیکن نہیں لائے ایمان۔ تو آپ بتائیے کیا ہوا؟ 3 قبیلے تھے بڑے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور نام ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک کے مردوں کو سب کو ذبح کر دیا گیا، باقی 2 کو دربدر کر دی، ایک کو یہ عبداللہ بن ابی منافق نکال کر لے گیا۔ بہرحال اپنے علاقے چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے، اتنے زبردست انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، ایسی کیسی کھڑے چھوڑ گئے، پورے پورے باغات تھے ان کے کھجوروں کے، سب سے زیادہ کماتے تھے یہاں مدینے میں۔ اور کیا ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو اس کے بعد انہی باغات میں یہ بغیر بطور مزارے، جسے کہتے ہیں نا کمی کمین جسے کہتے ہیں سندھی میں، کہ وہ جو صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں بس ان کا یہ حق ہوتا ہے اور وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے ان کو اپنی زمینوں پہ سے، وہاں تک چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا، اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کیا، قرآن پہ ایمان نہیں لایا۔ امت مسلمہ یا ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن سے جب ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ میں بہت چھوٹے اسکیل میں بات کروں گی کس سینس میں کہ دیکھیں ہم بھی جب گھر میں عورتیں ہیں گھر میں قرآن کا اہتمام نہیں کرتی، پڑھتی نہیں، بچوں کو رغبت نہیں دلاتی، تو ہمارے گھروں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، برکت ختم، صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، پتہ نہیں چلتا دن کہاں چلا گیا، کیا 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 نہیں کیا۔ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے وقت میں تنگی ہونے لگتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کو اور بڑھا دیا کرتے تھے، قرآن سے تعلق کو اور بڑھاتے تھے۔ قرآن برکت والی کتاب، آپ یقین کریں جس دن صبح آپ ابتدا کریں گی قرآن کے ساتھ، دل سے پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں مجھے 30 پارے پڑھنے، مجھے 50 پارے پڑھنے، تھوڑا پڑھیں پیارا پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، خوبصورت پڑھیں، اچھا پڑھیں، توجہ کر کے پڑھیں، کوالٹی والا پڑھیں، کوانٹٹی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں، کوالٹی والا پڑھیں، اچھی نیت سے پڑھیں گے اللہ کے لیے پڑھیں، تو آپ دیکھیں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ وہ دن وہی ہوگا آپ اس میں کچھ کام کر لیں گے، دنیا کے ہی کام ہوگا، کھانا جلدی پک جائے گا، آپ گھر کے دوسرے کام ہو جائیں گے۔ ہم برکتوں والی کتابیں یہاں دیکھیں نا، ان سے ساری برکتیں چھن گئی، کیا حال ہوا، کس طرح سے برباد ہوئے، اور اس وقت کا بغض یہ ابھی تک لے کے بیٹھے، ابھی تک دلوں میں لے کے بیٹھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت معذرت، یہ نہ جانے کس وقت انٹرنیٹ کو کچھ ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 پہ تھے ہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف سارے کا سارا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً آپ نے نہیں پہنچایا اس پیغام کو، یعنی سارے کا سارا قرآن پہنچانا ہے. کیونکہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ جو ہے چھپا لیا گیا ہے، جو کہ حضرت علی کی خلافت کے حوالے سے اس میں آیات تھیں. تو خود حضرت علی سے پوچھا گیا قرآن سارے کا سارا نازل ہوا ہے، مطلب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. حضرت علی نے قسم کھا کے اقرار کیا، حضرت عائشہ نے بھی قسم کھا کے اقرار کیا. تو سارا قرآن پہنچایا گیا اور اس کو لکھا جاتا تھا، لکھواتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات نہیں کہ لکھوایا نہ گیا ہو. پہلے ہڈیوں پہ، ورقوں پہ اور کاغذ، اس پہ شانے کی ہڈیاں، چمڑا، درخت کی چھال، اس پہ لکھوایا جاتا تھا، وہ محفوظ ہو جاتا تھا، ریٹن فارم میں تھا. پھر قرآن کے بارے میں یہ ہوا کہ جنگ موتا جب ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی لشکر وہاں بھیجا. وہاں پہ بہت سارے مسلمان حفاظ جو تھے نا، وہ جنگ میں شہید ہو گئے. تو حضرت عمر، یہ بخاری میں سارا واقعہ بیان ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ یہ قرآن کو، کیونکہ ایسے حفاظ جاتے رہے تو پھر قرآن تو آگے سے پیچھے ہو جائے گا، آپ اس کو 2 جلدوں کے درمیان کر لیں یا ایک جگہ جمع کر لیں. جلدوں کے درمیان نہیں، وہ تو حضرت عثمان نے کروایا، ایک جگہ جمع کر لیں. تو حضرت حضرت ابوبکر بہت گھبرائے، کہنے لگے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. اور خیر وہ بڑے کسی طرح حضرت عمر پیچھے پڑ گئے، ان کو راضی کر لیا. پھر انہوں نے ایک انصاری صحابی تھے جو کاتب وحی تھے، زید بن حارثہ نام تھا غالباً. زید تو کنفرم نام ہے، یہ بن کے آگے کچھ میں کنفیوز ہو گئی. بہرحال وہ لکھا کرتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جوان بھی تھے. ان کو بلایا، ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو ان کا بھی وہی جواب تھا جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا. بہرحال ان کو پھر ایگری کیا، وہ پھر راضی ہوئے کہ ہاں اس طرح تو اگر حفاظ جاتے رہے دنیا میں تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا. تو پھر یہ ڈیوٹی لگائی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضرت عمر اور حضرت زید کو دروازے کے باہر بٹھا دیا گیا مسجد نبوی کے. جو شخص قرآن کی کوئی آیت لے کر آتا اس پر وہ 2 گواہ ہی لیتے، 2 گواہ بھی لاتا کہ ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے، اور وہ حضرت زید اس کو جمع کرتا. ایسے کرتے 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 2 سال کا، یہ پتہ نہیں 1 سال کا غالباً عرصہ لگا، اور سارا قرآن انہوں نے ایک جگہ کر دیا. کسی کے پاس کوئی سورہ لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس ہڈی پہ لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کپڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کسی نے حفظ کیا ہوا تھا. تو اس طرح سارا قرآن جمع ہو گیا. تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کر لیا. پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کے پاس وہ نسخہ آیا. اب یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا کہ پہلے سورہ الگ نازل ہوئی، اس کے بعد کون سی سورہ، اس کے بعد جو آج ہم ترتیب قرات والی ہے اس حساب سے نہیں. پھر یہ سارے کا سارا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امہات المومنین میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان تک بات پہنچی، تو حضرت عثمان کے زمانے میں کیونکہ سلطنت اتنی پھیل گئی تھی کہ لوگ قرآن کو مختلف قراتوں میں پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ خدشہ پیدا ہوا. تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عثمان نے یہ کہا کہ حضرت حفصہ سے وہ نسخہ لیا قرآن کا، اس کو سارا جمع کیا، اس کو کیونکہ بلسانی قریش میں نازل ہوا ہے، قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے شروع سے، اور 7 قرأ ہیں، اس کی 7 قرأتیں. تو انہوں نے وہ نسخہ وہاں سے لیا حضرت حفصہ کے پاس سے، پھر اس کو 2 جلدوں کے درمیان کروایا. اس کی ترتیب چینج کی. اس کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب نزولی تھی، نزل جیسے ہوا. تو پھر حضرت عثمان نے اور دیگر صحابہ کرام نے کیا کہ بڑی صورتوں کو پہلے رکھا، پھر میڈیم سائز کی، اس طرح کر کے 6 اس کی اقسام بھی بنائی صورتوں کی، اسے کو اسی ترتیب سے رکھا. یہ جو سپارے اور رکوع بنے یہ بہت بعد میں جا کے بنے. حزب بنا ہوا تھا پہلے. حزب کا مطلب تھا کہ ایک حصہ، حزب ٹکڑے کو کہتے ہیں نا، کہ اتنے ٹکڑے میں صحابہ کرام 7 حزب ہیں اگر مثال کے طور پر، تو 7 دنوں میں ایک حزب پڑھ کے قرآن ختم کیا کرتے تھے. پھر وہ نسخہ اوریجنل حضرت حفصہ کو واپس لوٹایا گیا. حضرت عثمان نے اس نسخے کی کاپیاں بنوائی 6 یا 8 غالباً، اور جو بڑے بڑے شہروں کے جو گورنر تھے وہاں بھیجی. ان کو کہا اس کے علاوہ جو نسخہ ہے اس کو جلا دیں آپ. بس اب اسی اور ساتھ ایک معلم بھی بھیجا کہ وہ معلم اس حساب سے ان کو پڑھائے گا بھی. اگر یہ کام اس وقت نہ کیا جاتا تو آج قرآن، ویسے تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے ہی راستہ بنایا، لیکن بہرحال یہ عمل کیا گیا وہاں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو پسند نہیں کرتا. کہہ دیجئے اہل کتاب، آیت نمبر 68
8 کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی چیز پہ نہیں ہو حتیٰ تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات قائم کرو۔ تو بندہ جب تک قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، تو تورات کی بات ہے، جب تک آپ کتاب پر عمل نہیں کریں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، تورات انجیل آ رہا ہے نا، تو اب قرآن ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، لستا کسی چیز پہ نہیں ہے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پہ ہو ہی نہیں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ کتنی دنیا میں ترقی کر لیں، کیا کچھ کر لیں، ترقی خیر کرتا بھی وہی ہے جو کرپشن سے پاک ہوتا ہے، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ترقی نہیں کرتے، اور اگر ترقی کرتے ہیں تو پھر اللہ آزماتا ہے، کچھ لوگ ترقی کرنے کے بعد فسادی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قوموں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ تم کسی چیز پہ نہیں ہو جب تک تم تورات انجیل اور جو اللہ نے نازل کیا تمہارے رب نے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرو، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہت سو کو ان میں سے قرآن آپ کے طغیانی اور سرکشی میں۔ کیوں یہ لوگ بڑھ گئے تھے قرآن کی وجہ سے طغیانی اور سرکشی میں؟ ابھی ہم نے دیکھا ضد اور عناد کی وجہ سے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ کسی سے بھی، یہ تو قرآن کی بات ہے، کسی سے بھی ضد اور عناد رکھ لیں گے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں کسی کو جانتی ہوں جو ذاکر نائک کو نہیں سنتے، ذاکر نائک کو کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ بس مجھے یہ اچھے نہیں لگتے۔ تو بھائی کیوں اچھے نہیں لگتے؟ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا مذہب کیا، آپ کے اپنے دل میں ایمان تقویت پکڑے گا۔ تو نہ تم افسوس کرو کافر قوم پر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بنے اور جو صابی بنے اور جو نصارہ بنے۔ صابی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت یحییٰ کو ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے عمل اچھے کیے تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا۔ اور تحقیق ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان پر کئی رسول۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جن کو یہ پسند نہیں کرتے تھے تو ایک یہودیوں کے گروہ نے تو اس کو جھٹلا دیا، اور کچھ یہودی ایسے تھے کہ انہوں نے ان رسولوں کو قتل ہی کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اس چیزوں سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ مہربان ہوا ان پر۔ اندھے بہرے کیسے ہو گئے؟ یعنی سوچ سمجھ سے کام لینا چھوڑ دیا۔ جب انسان مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے نا، جب اس کو خوف نہیں رہتا آخرت کا، تو وہ اندھا گنگا بہرا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو اس کی نفس کہتی ہے کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور حد میں گناہوں میں عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ یہی بات ہو رہی ہے، پھر وہ اندھے بن گئے، بہرے ہو گئے، بہت سے ان میں سے، یعنی ثم تاب اللہ، جب ایک پہلی دفعہ ہوئے تو اللہ نے ان کو معاف فرمایا، لیکن پھر وہ اپنی روش پہ رہے، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے، اور کہا تھا مسیح نے یا بنی اسرائیل، یعنی پنگھوڑے میں یہ بات کہہ دی تھی نا انہوں نے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کفر ہے کہنا کہ اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ ہیں یا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے پر گالی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی جب اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا دیا۔ یہ اللہ کے نزدیک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کو میری، عبادت کرو اللہ کی، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو تحقیق حرام ٹھہرا دیا اللہ نے اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا، یہ جو ٹرینٹی کا پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں ان میں سے وہی ہے، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر الہ ایک ہی، اور اگر وہ باز نہ آئے، یعنی یہ کرسچنس کو کہا جا رہا ہے، سارا خطاب کرسچن سے کہ وہ یہ ٹرینٹی کے عقیدے سے، تین خدا والے عقیدے سے باز نہ آئے، اس سے جو وہ کہتے ہیں البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب۔ کیا بھلا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور وہ بخشش نہیں مانگتے اس سے؟ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور مہربان پائیں۔ اور نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، اور اس کی ماں سچی عورت تھی، امہ صدیقہ، تعریف کر رہے ہیں ان کی کہ ان کی ماں سچی، اور وہ خود کیسے تھے؟ حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کی والدہ صدیقہ سچی عورت تھی، اور ان لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو بھوک لگ رہی ہے، جو مجبور ہو سکتا ہے، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، جو مجبور ہو سکتا ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد آپ کو حاجت ہوتی ہے، آپ ایک غلیظ اور گندا مادہ اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں، کوئی خدا ایسا ہوگا جو اس عمل سے گزرے؟ انظروا کیف نبین لهم الآیات، دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے لیے نصارہ کے لیے نشانیاں، پھر دیکھو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی اتنی نشانیاں آ گئی، تم منظور انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہیں مالک ہوتے تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے؟ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، نہ حق، غلو کیا ہوتا ہے؟ تغلو جسے کہتے ہیں
یعنی کسی کو حد سے زیادہ اوپر لے جانا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر سے خدا بنا دیا، الہ بنا دیا. دین کو ایز اٹ از پہنچانا ہے، دین ایز اٹ از ہی رہنا چاہیے. اگر اس کو اوپر نیچے کریں گے تو غلو ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور نہ تم پیروی کرنا اس قوم کی جو بھٹک گئے. یہ کرسچنز کی بات ہو رہی ہے نا، کرسچن کیوں بھٹک گئے؟ وَلَا الضَّالِّينَ جب آتا ہے سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کرسچن سے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ٹرینٹی کا فتویٰ نکلا نا، یہ یونان اس وقت عروج پہ تھی قوم، تو یونان سے میچ کیا انہوں نے اپنے مذہب کو، فلسفہ یونان سے، وہاں سے یہ ٹرینٹی آ گئی کہ تین خدا. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. اب یہود کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے. اوپر لسان داؤد کے اور عیسیٰ کے، یعنی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان یہودیوں پر لعنت کروائی گئی. یہ لعنت ان پر اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. آیت نمبر 79، کہ وہ نہ روکتے ایک دوسرے کو برائی سے، اور کتنا ہی برا ہے جب وہ عمل کرتے تھے. تو جب کوئی بندہ ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکے نا، یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک معاشرے میں ایک برا کر رہا ہے تو کوئی دوسرا اس کو روکے، جب وہ اس کے ساتھ مل کر برا کرے، تیسرا بھی کرے، چوتھا بھی کرے. تعاونوا بالبر والتقوی والی آیت ابھی گزری ہے. تو جب ہم تعاون کرتے ہیں کس میں؟ برائی میں. ایک برائی اور سب مل کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے غضب کے حقدار ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. ترا کثیروں، تم دیکھو گے بہت سو کو، مدینے کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی یہودی جا کے کہاں سے دوستی کر رہے ہیں؟ کفار قریش سے. کتنا برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی دنیا میں ان کی کیا کمائی ہے؟ یہ اپنے لیے آخرت میں عذاب جمع کر رہے ہیں. اور اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن، اور نہ وہ بناتے ان کو دوست، یعنی اہل مکہ کو دوستیاں نہ بناتے. لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہے، یعنی ان کا مسئلہ یہ نہیں کسی وجہ سے کیا ہو، ان کے اندر نافرمانی گھسی ہوئی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں دشمنی میں. ان لوگوں کی دشمنی میں للذین آمنوا، مسلمانوں سے دشمنی، یعنی مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت کون رکھتا ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک، یعنی بت پرستوں کو اور یہودیوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں. اس موقع پہ بات ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ عیسائی آئے بھی، وفد نجران آیا تھا، سورہ آل عمران میں دیکھا تو وہ جزیہ قبول کر کے چلے گئے، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں شروع کی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہودی سازشیں کر رہے ہیں، اور مشرکین تو خیر دو بدو جنگیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ، ان کا کیا کرنا. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم قریب پاؤ گے محبت میں، کس سے؟ مسلمانوں سے. للذین آمنوا، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یعنی عیسائی پھر بھی ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّسِّينَ وَالرُّهْبَانَ، یہ کس لیے؟ یہ ان کے دل کیونکہ نرم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں علماء اور درویش ہیں. اور تیسری چیز وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہ چیزیں کیا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے. یہ مزاج میں قسیسین، رہبانی، مطلب ان کے مزاج میں لڑائیاں فساد کتنا ہے نہیں کرسچنس کے مزاج میں. ان شارٹ ان کی تھوڑی تعریف کی جاتی ہے اس سینیریو میں بھی، اور آج بھی آپ دیکھیں. اب اس کا یہ مطلب یہ سارے بت پرست اچھے نہیں ہوتے. آپ کے ارد گرد کوئی ایسا رہ رہا ہے، جو ہوتے ہی ہیں کچھ لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں تو مختلف لوگوں میں گرے ہوئے ہیں، کچھ کرسچنس کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، کچھ یہ بت پرستوں کے ساتھ، انڈینس کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. تو اچھے برے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو یہ خاص کر کے اس موقع کی مناسبت سے بات ہے، اور یقیناً اس کا کچھ اثر آپ دیکھیں گے جب کوئی جھگڑے یا لڑائی میں آتے ہیں لوگ. تو آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں پر خیر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم انڈیا سے ٹوٹ کر ہی بنے. تو آپ دیکھیں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں خاص کر کے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی جو میمار میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جلایا گیا مسلمانوں کو، آپ اس حوالے سے دیکھیں. تو آج کل جو دوڑ ہے، دور حاضر میں، کیونکہ قرآن تو اب آخری وقت تک لیے، آج کل تو دوڑ اس کی کہ پاور کس کے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکمران جو پاور حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سے کمزور کو دباتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے. لیکن اگر آپ گٹھ جوڑ دیکھیں پولیٹیکل کنڈیشنز جو اس وقت دور حاضر میں ملکوں کی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو بت پرست ہیں وہ واقعی ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. مسلمانوں کے خلاف ان کے جتھے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف دیکھیں کہ کون کون سے بڑے جتھے ہیں، تو آپ کو بت پرست اس میں پیش نظر آئیں گے. تو ایسا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کرے. لب لباب اس کا یہی ہے کہ جب بندہ خود اپنی
اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے ہر قوم کو موقع دینا. اللہ نے مسلمانوں کو بھی موقع دیا، سالوں موقع دیا. ہم نے بھی کرپشن کی تو ہم زمین پہ لگ گئے. آج جو قومیں اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے. اب ہمارے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان قوموں کے بعد چائنیز جو نکٹے چپٹے، جنہیں حرف عام میں کہتے ہیں، نکٹے چپٹے سے مراد مجھے کوئی وہ نہیں کرنا ہے کہ میں کسی کو کم تر سمجھ رہی ہوں. اللہ کی بنائی ہوئی سب مخلوق ہے، لیکن حرف عام میں ان کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہے، یہ جو قومیں ہیں اب چائنیز، کورینز اور یہ سب کچھ، اب مجھے لگتا ہے ان کا عروج آنا ہے. اللہ جانتا ہے ہم تب تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں. اللہ رب العزت آسانی کرے ہم سب کے لیے. ہاں الحمدللہ یہ پارا مکمل ہوا. انشاءاللہ جو ہے اگلا پارا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.